वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का एक न्यू नॉवल, शरारती न्यूज़ रिपोर्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो सुबह जल्दी उठ गया था। आज तो पक्का अज़म था कि टेस्ट में पास होकर ही लौटेगा, चाहे कुछ भी हो। 1 घंटे आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाए थे, खूब जेल लगा लगा कर। जब ग्रीन सिग्नल दिल ने दिया कि हाँ अब भी बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, तब मोबाइल जेब से निकाल कर सेल्फी ली थी मुस्कुराते हुए और फेसबुक पर अपलोड कर डाली थी। आज तो 1000 लाइक मिले ही मिले। लड़कियों ने दिल थाम लेने मुझे देख। वो खुद ही की शान में कसीदे पढ़ रहा था। जल्दी से नीचे आया तैयार होकर और अपनी वालदा को आवाज़ लगाते हुए जाने लगा। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, देखना आज तो आपका बेटा कामयाब होकर ही लौटेगा। शाहजैन ने बुलंद आवाज़ ऐलान किया तो नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए सब लोग ये सुन खूब मजाक उड़ाने लगे। सबके हंसने की आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई थी, जिनमें सबसे बुलंद कहका उसकी जुड़वा बहन आलिशा का था। शाहजैन ने सबको हंसता हुआ देखा तो गुस्से से घूरने लगा। सबने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी और उसके घूरने से डरकर सब नाश्ते में मगन हो गए। अम्मी, अच्छा ठीक है, वैसे मैं बता दूं, आज नाश्ते में आलू के पराठे हैं। शाहजैन की वालदा उसकी कमज़ोरी पर वार करते हुए बोली थी। उन्हें मालूम था कि शाहजैन बहुत फूडी था, बस वो अलग बात थी कि वो कितना भी खा ले, उसकी स्मार्टनेस पर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। आलू के पराठे का सुन मुंह में पानी भर आया था। आलिशा, छोड़ें अम्मी, शाह को आलू के पराठे कहाँ कोई ख़ास अच्छे लगते हैं, आप उसके हिस्से के भी मुझे दे दें। फिर शाहजैन से मुखातिब होकर, जाओ जाओ, तुम्हें देर हो रही है, जल्दी करो वरना खुद इंटरव्यू में फ़ेल होगे और हमसे आकर कहोगे आपने देर कराई, वरना आज तो न्यूज़ चैनल में काम मिल ही गया था। हर बार की तरह वो मुंह चढ़ाकर बोली थी। शाहजैन उसकी बात सुन दांत पीसते हुए, तुम काश तुम लड़की ना होती, फिर मैं तुम्हें बताता कि कहकर पाँव पटक कर अभी 2 कदम ही चला कि आलू के पराठों की महक ने उसके कदम रोक लिए। वो दिल में कहते हुए, कोई तो रोक लो अल्लाह, पराठे उफ, ये महक। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था बाहर की जानिब, इस उम्मीद पे कि कोई तो रोकेगा नाश्ते के लिए। फिर दिल में उम्मीद की एक किरण जागी जब उसके डैड ने पुकारा, शाहजैन। शाहजैन बड़ा खुश होकर पलटा, इस गुमान से कि वो नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं। मगर दिल तो तब टूटा जब डैड ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, और वादा याद है ना अपना? वो आईब्रो चढ़ाकर इस्तफसार कर रहे थे, जिसके जवाब में वो इस बात में गर्दन हिलाने लगा, डैड अगर आज सेलेक्ट ना हुए तो कल से ही ऑफिस आ जाना। उन्होंने वादा याद दिलाया तो वो मुंह उन्होंने वादा याद दिलाया तो वो मुंह बसोरकर जी डैड कहकर बगैर नाश्ता किए मुंह में बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया। शाहजैन रफ़ीक साहब का इकलौता बेटा है, अमीर व कबीर ख़ानदान का इकलौता चश्मो चिराग, लाडला, इतना कि हर फरमाइश मांगने से पहले पूरी होती है। वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है। वालिद रफ़ीक साहब, वालदा समीन बेगम, जुड़वा बहन आलिशा, बड़े अब्बू बड़ी अम्मी, उनकी खूबसूरत सी एक बेटी जिसका नाम कंवल है, जिसे खुदा ने हुस्न की दौलत से माला माल किया है और जहानत की भी। वो नहायत ज़हीन, होशियार और शाहजैन और आलिशा की हम उम्र है। दादा दादी और घर की सबसे अहम मेंबर, और शाहजैन के दिल के सबसे करीब उसकी बड़ी दादो, रफ़ीक साहब की दादी। उसने हैवी बाइक स्टार्ट की ही थी कि कमल भागते हुए उसके पास आई थी। मुझे छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, शाहजैन के बच्चे? शाहजैन उसे वाकई लेना भूल गया था। उसे देखकर वो समझ गया था कि अब तो पूरे रास्ते वो कान खुद खा जाएगी और उसे ना चाहते हुए भी उसकी सुननी पड़ेगी। उसने अपने सर पर खुद ही धप लगाई थी कि वो उस जानकी हिटलर को कैसे भूल गया। सॉरी सॉरी, पता नहीं मैं तुम जैसी बला को कैसे भूल गया। वो खुद अपना सर खुजाते हुए इस्तफसार कर रहा था। बला का लफ्ज़ सुन बला का लफ्ज़ सुन कंवल जल गई थी। बला? उसने दोबारा शाहजैन का कहा लफ्ज़ दोहराया था, जिस पर वो बाइक से उतरकर, मुझे अभी तुम्हारे लिए कोई अच्छा लकब सूझ नहीं रहा है, इसलिए अभी इसी से काम चला लो, बला जी, कहकर तंजिया मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता हुआ देख कंवल गुस्से से तिलमिला उठी थी। मैं बला जी? उसने उंगली अपनी जानिब करके हैरत से पूछा था। शाहजैन लबों पर मुस्कुराहट सजाकर उसे मजीद जला रहा था। वो भी कंवल थी, शायद भूल गया था वो। उसने भी ना आओ देखा ना ताओ, और उसके पाँव पर अपनी हिल वाली सैंडल जोर से मारी। वो ज़ोर से अपना पाँव पकड़कर चीखा था, आह अल्लाह, इतनी ज़ोर से मार दी जालिम, वो पाँव पकड़ के कह रहा था। कमल गुस्से में पैदल चलकर जाने का अज़म करती है। मैं जा रही हूँ अकेले, कहकर बैग की जिप खोलकर उसमें से काला चश्मा निकालकर उसके सामने बड़े भरम से पहनती है और घर के मेन गेट से निकल जाती है। शाहजैन और कमल की बहुत कमी बना करती थी, लेकिन दोनों का ख्वाब एक था, न्यूज़ रिपोर्टर बनने का। यही वजह थी कि ना चाहकर भी दोनों ज़्यादातर साथ ही रहते थे। शाहजैन उसे जाता हुआ देख खुश होकर, चलो शाह, देर हो शाहजैन उसे जाता हुआ देख खुश होकर, चलो शाह, देर हो रही है, अब कम से कम कोई रास्ते में दिमाग नहीं खाएगा तुम्हारा। अच्छा है, जाए बस वगैरह में धक्के खाते हुए दिमाग ठिकाने पर आएगा इस बला का। फिर खुद ही आएगी शाह शाह करते हुए। फिर मैं इसे दिखाऊंगा एटीट्यूड होता क्या है, उसने इतराते हुए कहा और हेलमेट सर पर पहनकर बाइक स्टार्ट की।
وہ خوشی خوشی بس اسٹاپ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر دھوپ میں چمکتی ہوئی کنول پر پڑی۔ اس نے جب شاہزین کی بائک گزرتی ہوئی دیکھی تو بڑے بھرم سے اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزین اسے دیکھتے ہوئے گزر جانا چاہتا تھا، پر اس کی نظر کنول سے تھوڑے دور کھڑے لڑکے پر پڑی، جو کھڑے ہو کر صرف کنول کو دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ کمینہ سالا، لڑکی دیکھ کر اپنی اوقات دکھا رہا ہے، جیسے گھر میں اپنی ماں بہنیں تو ہوں ہی نہیں۔ اسے غصہ آیا، تب اس کی غیرت کو ایک لمحہ بھی کنول کا وہاں کھڑا ہونا گوارا نہ تھا۔ ہیلمٹ اتار کر فوراً بائک سے اتر کر اس کے پاس گیا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکم صادر کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو غصے میں لال ہوتا دیکھ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے اس لینے۔ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں بائک پر بیٹھ کر نیوز چینل پہنچے۔ شاہزین ابھی بھی غصے میں تھا۔ کمینہ، وہ ابھی بھی منہ ہی منہ میں اسے گالیاں دیے جا رہا تھا۔ چھوڑو نا، چلو اندر چلتے ہیں، اس نے کہا اور خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ وہاں کنول لوگوں کو دیکھ نروس ہو کر، اف اللہ، یہاں تو سلیکٹ ہونا بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ شاہزین اس کو نروس ہوتا دیکھ، تم مت ڈرو، اگر تم ڈری شاہزین اس کو نروس ہوتا دیکھ تم مت ڈرو، اگر تم ڈریں تو میرا کیا ہوگا؟ پھر وہ وہاں موجود لوگوں کو دیکھنے لگا جو انٹرویو کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ان میں اسے ایک لڑکی نظر آئی جس کے بال چھوٹے تھے، نظر کا عینک اس کی ناک پر ٹکا ہوا تھا، دیکھنے میں تو بہت بھولی بھالی سی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں وہ اچانک سے پلر سے اپنا سر پھوڑنے لگی۔ یہ دیکھ شاہزین مسکرا دیا۔ اب یہ کیا کارٹون ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ منہ سے نکلا۔ کنول نے جب اسے لڑکی کو دیکھ کر مسکراتے دیکھا تو بولے بغیر نہ رہ سکی، لڑکیوں کو دیکھنا بند کرو اور انٹرویو کی تیاری کرو، کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس کے سر پر ماری تھی۔ اللہ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سارے میرے اتنی محنت سے بنائے ہوئے بال بگاڑ دیے، وہ جھنجھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر وہاں پرچیاں بٹی، جن میں سے 22 نمبر کنول کو ملا اور 18 نمبر شاہزین کو۔ شاہزین اپنا نمبر دیکھ، مجھے اس نمبر سے اچھی فیل نہیں آ رہی، ویسے بھی یہ میرا لکی نمبر نہیں ہے، کیوں نہ ہم نمبر بدل لیں؟ اس نے کنول سے پوچھا تو کنول نے سپاٹ سے انکار کر دیا، جی نہیں۔ شاہزین اس کا جواب سن بڑا بھولا سا چہرہ بنا کر، پلیز کنول، میری اچھی کزن نہیں ہو؟ اس نے مکھن لگانا شروع کر دیا تھا، پر کنول کو ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ اس کے بھولے سے چہرے کو دیکھ، مکھن کسی اور کو لگاؤ جا کر، بڑے آئے۔ پھر اس کی نقل اتارتے ہوئے، میری اچھی کزن نہیں ہو کہہ کر اس کے چہرے کے ذرا سا قریب آ کر مائی فٹ کہتی ہوئی آگے چلی گئی تھی۔ پتھر دل لڑکی کہہ کر اس نے اپنا پاؤں پٹکا تھا زمین پر، پھر خود بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب بالکل باری آنے والی تھی کنول کے انٹرویو کی تو دونوں نے دیکھا کہ ایک ساتھ 5 لوگ اندر جا رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے۔ شاہزین اپنے دل میں، یا اللہ اس بار پاس کرا دے، ورنہ دنیا مجھ جیسے حسین رپورٹر سے محروم رہ جائے گی۔ ابھی وہ دعاؤں میں ہی مشغول تھا کہ کنول نے اس کی جانب منہ موڑ کر پوچھا، اگر تم سے سوال ہوا کہ تم رپورٹر کیوں بننا چاہتے ہو تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ بڑے تجسس سے اس سے استفسار کر رہی تھی۔ شاہزین بڑا سنجیدہ ہو کر، کیونکہ میں چاہتا ہوں پاکستان کو خوبصورت، اسمارٹ، ہینڈسم، ڈیشنگ رپورٹر ملے، میری طرح، تاکہ لوگوں کا دل کرے نیوز دیکھنے کا، خاص طور پر لڑکیوں کا۔ اس کا جواب سن کنول نے اپنی آنکھیں حیرت سے ٹمٹمائی تھی۔ تم واقعی یہ جواب دو گے؟ ہاں، کیوں؟ وہ استفسار کرنے لگا، اسے حیرت کرتا دیکھ۔ عجیب پاگل، یہ جواب مت دینا، کہنا تم چاہتے ہو کہ ضرورت مندوں کی آواز بنو، کہنا کہ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ شاہزین بات کاٹتے ہوئے، یہ ساری لائنیں تم خود بول دینا، ویسے بھی تمہارا نمبر بعد میں آئے گا۔ کنول اس کی بات سن، کیا؟ شاہزین منہ بسور کر آپ جان کر اتنی زور سے کہہ رہا تھا کہ وہ سن لے، نمبر تو دے نہیں رہی، لیکچر دے رہی ہے، کہہ کر آرام سے سامنے رکھی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کنول اپنے دل میں، اگر آج یہ فیل ہوا تو گھر جا کر سارا الزام میرے سر پر ڈالے گا، ایک نمبر ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ میں پہلے ٹیسٹ دوں یا بعد میں؟ یہ سوچ کر وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور بغیر اس کی جانب منہ کیے اپنی پرچی اس کی طرف بڑھا دیتی ہے، جسے دیکھ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور فوراً پرچی لے کر، اللہ تمہیں چاند سا دلہا دے، کہہ کر بڑی بھی کی طرح سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ کنول اس کا بھاری ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر، اف، تم تو بڑی دادو کی طرح دعائیں دے رہے ہو، آج کل کہاں ملتے ہیں چاند جیسے لڑکے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس لڑکا اس کی جانب چلتا ہوا آیا تھا۔ وہ لڑکا نہایت حسین و جمیل تھا، کنول کی نظریں تو اس پر ٹک گئی تھی، اس کی آنکھوں کو بڑا ہی دلکش لگا تھا۔ وہ جب وہ قریب آ کر نمبر پوچھنے لگا تو کنول جواب دینے کے بجائے اسے تکنے لگی۔ شاہزین بڑی حیرت سے کنول کو دیکھنے لگا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اس لڑکے کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہ خوبصورت لڑکا اپنے سوال کا جواب نہ پا کر شاہزین سے، آپ بتائیں گے کہ کون سا نمبر چل رہا ہے؟ میرا 19 نمبر ہے۔ وہ نکل تو نہیں گیا، وہ پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ شاہزین، نہیں، ابھی تو 12-13 چل رہا ہے۔ یہ جواب سن وہ ایک گہرا سانس لینے لگا، شکر۔ پھر شاہزین سے مخاطب ہو کر، تو کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا تو شاہزین ذرا سا کنول کے قریب ہو گیا اور اس لڑکے کے لیے جگہ بنا دی۔ شاہزین ہلکے سے کنول کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ کنول اس پر نظریں فائل پر ٹکا کر، کچھ نہیں، کہہ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھنے لگی، جو ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا، اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مانو باہر ہی آ جائے گا۔ پھر جب انٹرویو کے کمرے میں 5 لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اندر جا کر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ 5 مائک سیٹ کیے ہوئے ہیں اور سامنے نیوز کے بڑے بڑے اور قابل رپورٹرز بیٹھے ہیں۔ جب کنول اپنے نمبر کے حساب سے مائک کے پاس کھڑی ہوتی ہے
ہے تو اسے اور شاہزین کو پتہ چلتا ہے کہ کنول کا انٹرویو سب سے پہلے ہوگا اور شاہزین کا سب سے آخری میں، کیونکہ انہوں نے نمبر بدل لیے تھے۔ شاہزین جب اپنے نمبر والے مائک کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اسے برابر میں وہی اینک والی لڑکی نظر آتی ہے۔ اس کا نمبر 21 تھا۔ شاہزین اسے دیکھ بے ساختہ کہتا ہے، او یہ کارٹون! جو وہ لڑکی سن لیتی ہے اور بڑے غصے سے شاہزین کی جانب دیکھتی ہے۔ اس کی غصیلی نظریں شاہزین کو احساس دلاتی ہیں کہ اس نے دل میں کہنا تھا، یہ جو غلطی سے منہ سے ادا ہو گیا۔ اس نے اب اپنی زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ سب سے پہلے ان پانچوں سے اپنا تعارف کرنے کے لیے کہا گیا۔ کنول کے تعارف پر وہ حسین نوجوان جو برابر میں کھڑا تھا اسے دیکھ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ کنول کو ایئر کنڈیشن ماحول میں بھی پسینے لا رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بند کر لی تھی۔ کنول اپنے دل میں، مجھے شاہ سے نمبر بدلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو سب سے پہلے میرا انٹرویو ہوگا، دوسرا یہ ہینڈسم لڑکا بھی میرے برابر میں ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ کنول اگنور کرو اسے، انٹرویو پر دھیان دو، وہ خود ہی کو سمجھا رہی تھی۔ کنول کے بعد جب اس ہینڈسم لڑکے کی باری آئی تو اس نے اپنا نام جنید شاہ بتایا۔ کنول دل ہی دل اس کے نام پر سو جان فدا ہوئی۔ اس ہینڈسم شخص کا نام اس کی شخصیت پر جچ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک موٹا سا لڑکا کھڑا تھا، اس نے اپنا نام حماد بتایا اور اپنا پورا تعارف پیش کیا۔ بھولی سی دکھنے والی لڑکی نے جب اپنا نام دعا پرویز بتایا تو شاہزین اپنی ہنسی روک نہ سکا اور زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی تھی۔ سب شاہزین کو حیرت بھری نگاہ سے تک رہے تھے۔ کنول نے اسے گھور کر دیکھا تھا الجھی نگاہ سے۔ وہ بھویں اچکائے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ تم ہنس کیوں رہے ہو اس دعا نامی لڑکی کا نام سن کر؟ وہاں بیٹھے ایک بڑے اور قابل جرنلسٹ نے، جن کا نام وقار تھا، شاہزین سے مخاطب ہو کر، آپ ہنسے کیوں؟ شاہزین مسکراتے ہوئے، وہ دعا کا نام سن لطیفہ یاد آ گیا تھا، اس لیے ہنسی آ گئی، سوری کہہ کر نظریں جھکانے لگا۔ کنول اپنے سر پر دھپ لگاتے ہوئے، یہ لڑکا ہمیشہ سب خراب کر دیتا ہے۔ وقار، کون سا لطیفہ؟ انہیں سنجیدگی سے پوچھتا ہوا دیکھ شاہزین اپنا سر کھجاتے ہوئے خود ہی کو کوستا ہے، شاہزین تم اپنی ہنسی روک نہیں سکتے تھے؟ اب تو پکا فیل ہوئے۔ کل سے آفس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، لگتا ہے میرا خوبصورت اور حسین چہرہ دیکھنے سے دنیا محروم رہنے والی ہے۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر جب برابر میں دیکھا تو دعا اسے کھا جانے والی نگاہ سے تک رہی تھی، جسے دیکھ وہ اپنے ہونٹ چبانے لگا تھا اور اس سے اپنی نظریں بچا کر وقار کو دیکھ کر، سر سوری، اس نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ وہاں بیٹھی ہوئی ٹیم جو انٹرویو لے رہی تھی ان میں خوبصورت سی خاتون بھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں سننا چاہتی ہوں، پلیز سنائیں۔ ان کا ذرا سا مسکرانا شاہزین کی ہمت بڑھا گیا تھا، ورنہ تو اس کی ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ وقار کو سنجیدگی سے پوچھتا ہوا دیکھ شاہزین سر جھکا کر، وہ لطیفہ کچھ یوں ہے کہ کاش تیرا نام دعا ہوتا، ہم تیرے گھر کی گھنٹی بجاتے تو انٹی پوچھتی کہ کیا چاہیے بیٹا، تو میں کہتا انٹی بس آپ کی دعا چاہیے۔ اس نے لطیفہ سنایا تو وہ خاتون، جن کا نام رباب ہے اور وہ اس نیوز چینل کی چیف تھیں، ہلکا سا مسکرا دیں۔ اچھا تھا کہہ کر انہوں نے نام پوچھا تھا، شاہزین میم، شاہزین رفیق۔ رباب، سرس بات میں ہلاتے ہوئے، وقار چلیں، اب آپ لوگوں کو ایک کلپ دکھائی جائے گی، اسے دیکھ کر آپ کو نیوز دینی ہے اور بتانا ہے کہ کلپ میں کیا ہو رہا ہے۔ سب کو ایک ہی کلپ پر نیوز تیار کرنی ہے، اوکے؟ کلپ میں ایک بلی اور چڑیا کی لڑائی دکھائی جا رہی تھی۔ وہ کلپ چھوٹی سی تھی، جسے دیکھ کر نیوز سب سے پہلے کنول کو دینی تھی۔ کنول نے اس کلپ کو دیکھ جو نیوز دی، اس میں بلی چڑیا کو تنگ کر رہی تھی۔ اس کے بعد جنید کی باری آئی۔ اس کے مطابق بھی نیوز یہی بنتی تھی، کیونکہ بظاہر دیکھنے والا ایسا ہی دکھتا، کیونکہ چڑیا چھوٹا جانور ہے اور بلی بڑا، اس لیے بلی کو ظالم اور چڑیا کو مضبوط کہنا آسان تھا، اسی لیے چڑیا کو مظلوم کہنا آسان تھا۔ پھر باری آئی حماد کی۔ اس نے اس کلپ کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ اس نے اپنی نیوز میں بتایا کہ دراصل بلی کے سر پر چوٹ لگی ہے، جو بظاہر تو اتنی خاص نظر نہیں آ رہی، مگر جب چڑیا اس کے سر پر آ کر بیٹھتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ چڑیا کو اپنے سر پر بیٹھنے سے روک رہی ہے اور چڑیا مسلسل اسے تنگ کر رہی ہے۔ اس کی نیوز نے ان چاروں کو دیکھنے کا نظریہ بدلا تھا۔ میم، رباب اس کی نیوز سن مسکرائی تھی، جسے دعا اور شاہزین نے نوٹ کیا تھا۔ وقار، آپ پہلے آئے ہیں جس نے چڑیا کو مظلوم نہیں بتایا، وہ کافی امپریس ہو کر بولے۔ اس پر حماد پر اعتماد ہو کر، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک نیوز رپورٹر کا کام حقائق کی تلاش اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح اندازے لگانا نہیں۔ اس کا جواب دعا اور شاہزین کو بالکل صحیح لگا۔ انہوں نے بھی اپنی اپنی نیوز میں بلی کو مظلوم رکھا۔ کمرے سے باہر آ کر کنول کا منہ اتر گیا تھا، وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھی اور اپنا خوبصورت چہرہ نیچے کی جانب جھکا کر اپنے دونوں پاؤں تیز تیز ہلانے لگی۔ شاہزین اس کے برابر میں آ کر، اتنا کیوں اداس ہو رہی ہو؟ ابھی جو سلیکٹ ہوئی ہیں ان کی لسٹ نہیں لگی ہے، امید مت ہارو، تمہارا نام آ جائے گا، وہ حوصلہ دے رہا تھا۔ ہٹ جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، کاش میں نمبر نہ بدلتی تو میری باری بھی حماد کے بعد آتی۔ وہ اسے دیکھ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے بول رہی تھی۔ شاہزین اس کی
مزاج سے واقف تھا، اس لیے کنول کو تھوڑی دیر اکیلے چھوڑ کر جانا ہی اسے بہتر لگا۔ شاہزین ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اوکے کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر کی طرف جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ باہر جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر دعا پر پڑی، جو وہاں انٹرویو میں آئے ہوئے لوگوں کو کچھ بتا رہی تھی۔ شاہزین اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا سننے کے لیے کہ آخر کیوں اس کے ارد گرد لوگ دائرہ بنائے کھڑے ہیں۔ دعا ایک کلپ دکھائی جا رہی ہے اندر، اس کو غور سے دیکھنا، جو اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو نہیں دکھ رہا وہ ہے۔ اس کی بات صرف شاہزین کو سمجھ آئی تھی، باقی سب تو الجھی الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اف، یہ کارٹون! شاہزین نے اس کو انٹرویو کے لیے آئے لوگوں کی مدد کرتا دیکھ اپنی روشن پیشانی پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، شاہزین نے دعا سے کہا، جس پر اس نے پلٹ کر ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر مکمل اگنور کر واپس پلٹ کر لوگوں کو اپنی کہی بات سمجھانے لگی۔ ہیلو میڈم، میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے پھر انسنی کی۔ اب شاہزین سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے اب آپ جان کر اگنور کر رہی ہے۔ وہ دوسروں کے سوالات کے جوابات دینے میں مصروف تھی کہ شاہزین نے سب کے بیچ میں زور سے کہا، ہیلو کارٹون، میری بھی سن لو۔ بس شاہزین کا کہنا تھا کہ سب ہنسنے لگے، جبکہ دعا نے غصے سے تلملا کر پلٹ کر کہا، تم مجھے کارٹون بلا رہے ہو؟ شاہزین ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر، اوہ، تو آواز سنائی دے رہی تھی تمہیں؟ پھر بھی نظر انداز کر رہی ہو آپ جان کر؟ دعا اس کی بات سن، تمہارا مسئلہ کیا ہے لڑکے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ کہہ تو رہا ہوں مجھے بات کرنی ہے تم سے، اس نے کہا تو وہ منہ بسور کر، بولو شاہزین، 1 منٹ سائڈ میں آ کر بات کر لو، اس نے دھیمے سے کہا تو وہ مان گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، کہہ کر وہ شاہزین کے ساتھ بات کرنے اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ شاہزین اسے سائڈ میں لے جا کر پوچھ رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ مدد کر رہی ہوں، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھول کر اکڑ کر بولی۔ کیوں؟ ساری دنیا کی مدد کرنے کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے؟ وہ آئی بروز کا طنز کا تیر چلاتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، کسی بات کی بھی، سمجھے؟ اس نے اترا کر کہا اور اپنا اینک جو ناک پر پھسل آیا تھا اسے اپنی انگلی سے دوبارہ آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے بول کر چلی گئی۔ شاہزین، کچھ لوگوں کے چہرے اور مزاج بالکل نہیں ملتے، دیکھنے میں تو کتنی بھولی سی لگتی ہے مگر ہے بہت چالاک، لومڑی کی بھی نانی ہے یہ تو۔ کہتا ہوا وہ واپس کنول کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے یہ دیکھ قدم رکے تھے کہ کنول سے تھوڑا سا ہٹ کر جنید اسی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اداس معلوم ہو رہا تھا، دونوں ہی سر جھکائے بیٹھے تھے بالکل ایک انداز میں، اور عجیب اتفاق تھا دونوں پاؤں بھی بالکل ایک جیسے ہلا رہے تھے، دونوں نے ہی بینچ کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ دونوں تو ایسے صدمہ بنا رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار فیل ہونے والے ہوں۔ اتنا کوئی خاص برا تجربہ تو نہیں ہوتا یہ، میں تو کتنی بار ہوا ہوں۔ پھر خود کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے، مجھے فخر ہے خود پر، ان دونوں کو دیکھ لگ رہا ہے فیل ہو کر بھی مسکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے جو میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ واہ شاہزین رفیق، واہ! پھر رزلٹ وہی آیا جو کنول کا اندازہ تھا، شاہزین سلیکٹ ہوا تھا اور وہ فیل۔ شاہزین پہلی بار خوشی خوشی اور کنول اداس ہو کر ہیلمٹ پہن کر بائک پر بیٹھی تھی۔ اس نے تیزی سے بائک گھر کی جانب دوڑائی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہیلمٹ بغیر اتارے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ او رکو، ہیلمٹ تو دو میرا، شاہزین پیچھے سے آواز لگا رہا تھا لیکن وہ انسنی کر کے چلی گئی تھی۔ وہ بائک سے اتر کر اپنا ہیلمٹ اتارتے ہوئے، اف، بس اب میں اندر جا کر سب کے حیران و پریشان چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر بولتی طوطی علیشا کا۔ مجھے یقین ہے سب ہل جائیں گے یہ نیوز سن۔ ہر بار کنول پاس ہوتی تھی اور وہ ناکام، اسے سب سے خوب تانے اور کڑوی باتیں سننی پڑتی تھیں، مگر آج معاملہ مختلف صورت اختیار کر گیا تھا۔ آج وہ پہلی بار سرخرو ہو کر گھر میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ اس نے فخر سے اپنا چہرہ اونچا رکھا، سینہ ذرا تان لیا اور بڑا اتراتا ہوا آج گھر میں داخل ہوا۔ اس کا گمان تھا کہ آج سب اس کی خوب واہ واہ کریں گے، کیونکہ کنول جیسی ذہین اور ہوشیار لڑکی جس ٹیسٹ میں ناکام ہوئی ہو، وہ مرد مجاہد اس ٹیسٹ میں پاس ہو کر آئے۔ لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد ساری خوشگمانی دھری کی دھری رہ گئی۔ سب سے پہلے تو اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی والدہ پر پڑی، جو سر پکڑے ہوئے تھی، پھر بڑی امی پر، جو بھاگتی ہوئی اسی کی نظر کے سامنے اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھی تھی۔ اچانک سے علیشا کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، دروازہ کھولو کنول، پلیز یار دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ اپنی پوری طاقت لگا کر بجا رہی تھی۔ شاہزین یہ سب دیکھ، حد ہے یار، ساری توجہ کا مرکز ابھی بھی کنول بن گئی۔ کوئی مجھے مبارکباد دینا تو دور، دیکھ تک نہیں رہا ہے۔ وہ منہ ہی منہ کھڑا بڑبڑا رہا تھا، پھر وہی کھڑے ہو کر چیختے ہوئے، بلائیں اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی ہیں علیشا، اس لیے بے فکر رہو۔ اس کے کہتے ہی دادو نے پیچھے سے آ کر اس کے زور سے کان پکڑ کر موڑتے ہوئے ڈپٹا تھا، بے شرم، گھر کی رحمت کو بلا بولتے ہوئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کنول بیچاری اوپر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور تو بجائے اس کو چپ کرانے کے یہاں کھڑے ہو کر۔ وہ بولی نہیں تھی کہ شاہزین زور سے چیختے ہوئے، اچھا اچھا، نہیں بولوں گا آپ کی لاڈلی کو کچھ بھی، بس اب پلیز کان چھوڑ دیں میرے خوبصورت اور نازک کان آپ کے اس ظلم کو سہنے سے قاصر ہیں دادو۔
پہلے معافی مانگو، اتنی زور سے کہ کنول کو آواز چلی جائے۔ انہوں نے کان پکڑے پکڑے ہی حکم صادر کیا تو وہ مجبوراً منہ بسور کر، اچھا کان تو چھوڑیں، مانگتا ہوں معافی آپ کی لاڈلی سے۔ وہ کان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ دادو نے اس کے کان چھوڑے تو وہ سرخ لال ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کان مسلتے ہوئے، اللہ کتنے ظالم ہیں آپ لوگ، بجائے مبارکباد دینے کے سزائیں دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی فکر نہیں، بس کنول 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 کرتے رہتے ہیں۔ وہ ناراضگی دکھا کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ رات میں جب وہ ٹیرس سے ہوتا ہوا کنول کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اسے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس سے رہا نہ گیا، ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کنول بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوا۔ اس کی نظر میں فیل ہونا کوئی بری بات نہیں تھی، اور نہ ہی وہ زندگی بھر کے لیے نااہل قرار پائی تھی، پھر اس قدر رونا کیوں؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا، پر اسے روتا دیکھ دل اچانک سے اداس ہو گیا تھا۔ دل چاہا اندر جا کر اس سے بات کرے، لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی قدم اٹھانے کی۔ شاید اس کی وجہ نمبر زبردستی بدلنا تھا جس کا اب دکھ ہوا تھا اسے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس سے تو میں نمبر نہ بدلتا، یہ ہر بار کی طرح سر اٹھا کر فخر سے اتراتی ہوئی آتی ہے اور میں فیل ہو کر منہ لٹکائے، پھر یہ اور علیشا مل کر خوب میرا مذاق اڑاتی ہیں، یہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے تو عادت ہے اس سب کی۔ پھر اس کے خوبصورت سراپے کو تکتے ہوئے پاگل رو رو کے کیا حالت بنا لی ہے اپنی۔ وہ صبح آرام سے اٹھ کر نیچے آیا ناشتہ کرنے تو کنول اس کو دیکھ حیرت سے، تم گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تم گئے نہیں؟ آج تو تمہارا نیوز چینل میں پہلا دن ہے۔ امی مجھے پراٹھے لا دو اور مکھن زیادہ ڈالنا، سوکھے سوکھے میرے گلے سے نہیں اترتے۔ وہ سیمن صاحبہ کو آواز لگا کر کنول کی جانب دیکھ، تم کبھی گئی ہو میرے بغیر جو میں چلا جاتا؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے، لیکن میری بات اور ہے، اتنا اچھا موقع تم کیوں میرے پیچھے گنوا رہے ہو؟ وہ فکر کرتے ہوئے بڑی پیاری لگ رہی تھی شاہزین کو۔ یہ روپ تو اس نے کنول کا پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر، ایسے مت بولو، دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے، اس نے کہا تو اس کی والدہ پیچھے سے آ کر میز پر پراٹھے رکھتے ہوئے، فلم کا نام تو صحیح لے لو شاہ۔ انہوں نے شاہزین کی آخری لائن سنی تو ٹوکتے ہوئے بولی، دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ کچھ ہوتا ہے۔ ایک فلم کا نام تو یہ لڑکا صحیح لے نہیں سکتا، نیوز رپورٹر کیسے بنے گا؟ وہ اس کے سر پر دھپ لگا کر کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ شاہزین اپنا سر سہلاتے ہوئے، اس گھر میں تو میری کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ آپ فیس بک اور انسٹا پر آ کر دیکھیں کتنا بڑا ہیرو ہے آپ کا بیٹا۔ لڑکیاں ترستی ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن میں انہیں بھاؤ تک نہیں دیتا ہوں۔ وہ اپنی والدہ کو بلند آواز سے اپنی شان میں قصیدے خود سنا رہا تھا، جس پر کنول مسکراتے ہوئے، فالتو کی باتیں ختم کرو اور جاب پر جاؤ، آج تمہارا پہلا دن ہے۔ میں نے کہا نا ہم ساتھ کام کریں گے، ایک ہی نیوز چینل میں۔ وہ پراٹھا توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا اپنے فیصلے کو لے کر۔ یہ دیکھ کنول افسردہ ہو گئی تھی مزید۔ سوری، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، کنول کا شرمندہ ہو کر کہنا شاہزین کو دھانس لگا گیا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کنول نے فوراً جگ سے پانی نکال کر شاہزین کی جانب بڑھایا اور اس کی کمر سہلانے لگی۔ ابھی تم نے کیا کہا مجھ سے؟ وہ سانس بحال ہوتے ہی اپنے سننے ہوئے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ سوری کیوں؟ وہ الجھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تم نے مجھ سے سوری کیا ہے، یہ تو میں اپنی ڈائری میں سنہرے قلم سے لکھوں گا۔ اس نے جواب دیا تو وہ جھنجھلا کر، شاہ تم کبھی سیریس بھی ہوتے ہو؟ شاہزین اس کا سوال سن سنجیدگی سے نہیں کہہ کر ہنسنے لگا۔ کنول غصے سے، میں سیریس ہوں شاہ، تیار ہو کر جاؤ سمجھے ورنہ۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ورنہ کیا؟ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے اترا کر کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پیار سے کہتی تو میں مان بھی جاتا، پر دھمکی نہ 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 نہ، دھمکی دے کر غلطی کیا آپ نے بلا جی۔ اس نے شہادت کی انگلی کو نفی میں ہلا کر کہا تھا بڑے اکڑ کر، اگر پیار سے کہوں گی تو کون سا تم مان جاؤ گے؟ وہ اب شاہزین کے دماغ سے کھیل رہی تھی۔ میں مان جاؤں گا، تم ایک بار کہو تو صحیح، پلیز شاہ چلے جاؤ۔ کنول جیسی لڑکی اس سے پلیز کا لفظ کہے گی، یہ تو اس کی نظر میں ناممکن تھا، اس لیے کہہ کر مزے سے ناشتہ کرنے لگا۔ پلیز شاہ چلے جاؤ نا، اس نے التجائی انداز میں کہا تو شاہزین بڑی حیرت سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا، تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ دماغی توازن ہل گیا ہے کیا؟ کل کی ریجیکشن کے صدمے سے اب مرد بنو اور اپنی زبان پر قائم رہ کر دکھاؤ مجھے۔ اٹھو اور جاؤ، کنول نے کہا حاکمانہ انداز میں تو شاہ پراٹھا چھوڑ گرگٹ سے بھی تیز رنگ بدلتی ہو تم تو، 2 منٹ پہلے تو التجا کر رہی تھی، اب حکم صادر کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں، کہہ کر تیار ہونے چلا گیا۔ کنول مسکرانے لگی اسے جاتا دیکھ۔ چینل پہنچا تو دروازے پر ہی حماد ملا۔ السلام علیکم، شاہزین نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام کہہ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم تو وہی ہو نا، بس آپ کی دعا چاہیے۔ یہ سن شاہ اپنی پیشانی پر کھجاتے ہوئے اپنی ایک منٹ سوری میں نے دیکھا نہیں غور سے، اپنی امبیرسمنٹ ہلکی سی مسکراہٹ کے پیچھے چھپاتا ہے۔ نئے آنے والوں میں جب گروپ کا لیڈر بنانے کی باری آئی تو شاہزین اور حماد کے علاوہ سب نے دعا کو ووٹ دیا۔ شاہزین نے نوٹ کیا کہ اس کی اور حماد کے علاوہ سارے وہی لوگ چنے گئے ہیں جن کی مدد کرتے ہوئے اس نے دعا کو دیکھا تھا۔
اب سمجھ آیا میں کیوں مدد کر رہی تھی۔ دعا نے موقع پا کر اس کے قریب آ کر ہلکے سرگوشی کی تو وہ مثبت میں گردن ہلانے لگا۔ سب نئے اور پرانے ممبرس کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی۔ اس میں پاکستان میں ہوئے ایک حادثے کی کلپ دکھا کر سب کی اس بارے میں رائے لی گئی۔ جب شاہزین کی باری آئی تو میم رباب اس کا نام لیتے ہوئے، شاہزین رائٹ، انہوں نے جب نام لیا، شاہزین اور باقی سب نیو ممبر حیرت کرنے لگے کہ انہیں سب لوگوں میں صرف شاہزین کا ہی نام یاد ہے۔ شاہزین نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا کر بولی، بس آپ کی دعا چاہیے۔ انہوں نے شاہزین کے چہرے کی حیرت پڑھ لی تھی۔ اس کی حیرت کا اختتام رباب نے اس جملے کو ادا کر کے کیا تھا۔ اب تو شاہزین اپنے لطیفے کی وجہ سے بہت امبیرس فیل کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا پھر سے کھجانا شروع کر دیا تھا اور نظریں کچھ لمحوں کے لیے جھکا لی تھی۔ جب دوبارہ نظریں اٹھائیں تو اب کے دعا اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھور رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد کمل ایک نیوز چینل کی بلڈنگ سے باہر نکلی اور بڑے خوش ہو کر اس طرح ایکٹنگ کرنے لگی جیسے نیوز دے رہی ہو۔ کراچی میں ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ موسم خوشگوار، لوگ موسم انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ بھی گھر سے باہر نکلیں اور اس خوبصورت موسم کا لطف لیں۔ میں آپ کی رپورٹر کمل نواز، کیمرہ مین شفیق احمد کے ساتھ ٹی وی نیوز کراچی، کہہ کر اترا کر بڑی اداؤں سے پوز دینے پھر وہیں کھڑے ہو کر اپنی سیلفی لی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اس نے اپنے والد کے نیوز چینل جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بلڈنگ میں ماسک لگائے وہ حسن سراپا داخل ہوا، جس کے گولڈن بال چمک رہے تھے اور اس کی نشیلی آنکھیں دوسروں کو خود اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ سب گڈ مارننگ سر کرنے لگے۔ وہ زیادہ کسی سے بات کرنا پسند نہ کرتا تھا، اس لیے صرف سر ہلا کر اس بات میں گڈ مارننگ کا جواب دے رہا تھا۔ وہ ڈائریکٹ اپنے والد صاحب کے آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر قسمت سے لفٹ آج کام ہی نہیں کر رہی تھی، اس لیے 5 منزلہ سیڑھیاں چڑھنی پڑی۔ پھر جب سانس لینے کے لیے 5ویں منزل پر رکا تو وہاں سامنے نظر پڑی، بس نظر پڑنا تھا کہ چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ چہرے سے ماسک اتار وہیں کچھ لمحوں کے لیے دل تھام کر کھڑا ہو گیا۔ جنید، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ آواز سن پیچھے مڑا۔ ڈیڈ، آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا تو وہ جواباً مسکرا دیا۔ یہ سامنے آفس میں جو لڑکی بیٹھی ہے وہ ہمارے نیوز چینل میں کام کرتی ہے۔ جنید نے بڑے تجسس سے استفسار کیا اپنے والد سے، کون سی لڑکی؟ سامنے تو بہت ساری بیٹھی ہیں، اس کے والد سامنے آفس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ 5ویں منزل پر نیو ممبرس کے لیے آفس بنایا گیا تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور شیشے کا بنا تھا۔ وہاں سارے نیو ممبرز ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کمل بھی تھی جو جنید کی نظر سے بے خبر اپنی ٹریننگ میں مصروف تھی، وہ بلیک کوٹ والی جو پین سے کچھ لکھ رہی ہے ابھی۔ اس نے کمل کی نشاندہی کی تو اس کے والد کمل کو دیکھ، او یہ لڑکی ہاں نیو ہے یہاں، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے جستجو سے تجسس سے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے، مبارک ہو آپ کو، آج آپ کی دلی مراد پوری ہوئی۔ میں آج سے نہیں بلکہ ابھی سے آپ کے نیوز چینل کو جوائن کر رہا ہوں۔ ذرا پین دیں، میری کلاس مس ہو رہی ہے۔ کہہ کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد کے کوٹ پر لگا ہوا پین خود نکال تیزی سے کلاس میں جا پہنچا۔ اس کے والد مسکرانے لگے، چلو تم کسی بھی وجہ سے مانے، اللہ کا شکر، مانے تو صحیح۔ پھر وہ کمل کو بغور دیکھ، کچھ تو بات ہوگی اس لڑکی میں جو جنید اس کی خاطر اپنی سالوں کی ضد چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سوری سر، آئی ایم لیٹ، کہتا ہوا وہ دروازہ کھول روم میں داخل ہوا تو کمل اسے دیکھ حیران ہوئی۔ اس کا پین مارے شوق کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ فوراً نیچے اٹھانے جھکی تو جنید اتنی دیر میں آ کر اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر ٹک گیا۔ کمل جب پین اٹھا کر اوپر کی جانب واپس آئی تو جنید کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ ذرا نروس سی ہو گئی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ جنید سے دوبارہ اس طرح ملے گی۔ جنید نے اسے مکمل اگنور کیا تھا، ایسے ظاہر کر رہا تھا جسے اسے کمل ذرا سی بھی یاد نہیں۔ وہ کمل کی آنکھوں کی حیرت پڑ چکا تھا، مگر مکمل بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پین ہاتھ میں پکڑے سر طاہر جو بڑے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ نیو ممبرس کی تربیت کر رہے تھے ان کی باتیں بغور سننے لگا۔ شاہزین گھر میں ٹی وی لان میں اپنے ارد گرد اخبارات پھیلائے بیٹھا پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ کمل اور علیشہ حیران و پریشان ہو کر، شاہ تم کیا کر رہے ہو؟ دونوں یک آواز ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا کیا دونوں ایک ساتھ نابینا ہو گئی ہو؟ اس نے بغیر نظر اٹھائے کہا تھا۔ او تو تم واقعی سیریس ہو، تم واقعی نیوز رپورٹر بننے کے لیے محنت کرنا شروع کر چکے ہو؟ علیشہ اس کے پاس آ کر اخبار میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ دیکھ کر علیشہ، تم اخبار پر پاؤں رکھ رہی ہو؟ وہ علیشہ کے پاؤں پر ہاتھ میں پکڑا ہوا پین مار کر اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اوپس سوری، کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ شاہ، پڑھ تو تم ایک اخبار رہے ہو اور پھیلا کر تم نے اتنے سارے رکھے ہیں، میں انہیں سمیٹ دیتی ہوں۔ کہتے ہوئے کمل بیٹھی تھی، اس کے بالکل سامنے دونوں کے درمیان ایک ٹیبل کا فاصلہ تھا۔ شاہزین کو محنت کرتا دیکھ کمل اور علیشہ دونوں مسکرا رہی تھی۔ علیشہ، یہ والا شاہزین آج تک کہاں چھپا رکھا تھا تم نے؟ کمل کے اخبارات سمیٹتے ہی وہ برابر میں بیٹھ کر حیرت کے مارے پوچھ بیٹھی تھی۔ علیشہ،
دماغ خراب مت کرو، تم میرا دھیان بھٹا رہی ہو۔ وہ تو نظریں تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کنول اسے چھیڑنے کی نیت سے بڑی شوقی سے بولی، اللہ ایسا مت کرو شاہ، تمہیں اس طرح محنت کرتا دیکھ دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور عائشہ کو آنکھ ماری تھی۔ شاہزین نظریں اٹھانے پر مجبور ہوا تھا۔ تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جب نہیں محنت کرتا تھا تب بھی تم دونوں کو سکون نہیں تھا، اب محنت کر رہا ہوں تب بھی تم لوگوں کو سکون نہیں ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، پیارے لگ رہے ہو نا بہت، اس لیے۔ عائشہ اسے خفا ہوتا دیکھ مزید چھیڑنے کی نیت سے بولی تھی، جس پر اب شاہزین کی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ اس نے پینسل اخبار پر پٹک ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں سے جا رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے بھیجوں؟ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا دھمکی دینا کام کر گیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر، اب پتہ چلا کیسا لگتا ہے جب کوئی پڑھتے ہوئے تنگ کرتا ہے؟ عائشہ نے مرچیں لگانے والے انداز میں پوچھا تو وہ مزید گھورتے ہوئے، جا رہی ہو کیا؟ جا رہی ہو یا؟ اس نے سرد لہجے میں لاسٹ وارننگ دی۔ ہاں ہاں جا رہے ہیں ہم، کہہ کر کنول نے اس کے اخبارات کا بنڈل اس کے پاس رکھا اور جانے لگی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب کنول واپس وہاں آئی تو اسے ابھی بھی محنت کرتا دیکھ مسکرا دی۔ سب گھر والوں کی نظر میں وہ ایک شرارتی شہزادہ تھا جس کا محنت والے کاموں سے دور دور تک کوئی لین دین نہیں تھا، پر آج اسے محنت کرتا دیکھ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ کنول جانتی تھی وہ تھک گیا ہوگا، اس طرح بغیر ٹیک کے زمین پر بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا اس کے لیے اسٹرانگ چائے بنا دے تاکہ اس کی ساری تھکن اتر جائے۔ یہ لو شاہ، کنول نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو شاہزین نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کر کے فوراً لے لیا۔ چائے کا بریک لے لو تھوڑی دیر، شرارتی رپورٹر جی۔ وہ اپنا کپ لے کر پھر سے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ شرارتی رپورٹر کہہ کر خود ہی مسکرا دیا، پھر ڈائری میں اپنی پینسل رکھ اسے چائے کے بریک کے لیے بند کر دیا۔ اف کتنا مشکل ہے صحافی بننا، کہہ کر اب اس نے کمر سیدھی کی اور اپنے ہاتھ سے اپنی ہی بازو دبانے لگا۔ تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے یہ؟ کنول نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس سے زیادہ اس کارٹون سے جلن کا، اس نے جواب دیا تو وہ الجھی نگاہ سے تکتے ہوئے، کیا؟ کون کارٹون اور کیسی جلن؟ ارے وہی دعا جس کے نام پر میں زور سے ہنسا تھا انٹرویو میں، اس نے یاد دلایا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں یاد ہے مجھے وہ لڑکی، وہ تو اتنی پیاری سی، اتنی بھولی سی ہے، اس سے کیا جلن ہوگی تمہیں؟ کنول کو دعا کی تعریف کرتا دیکھ شاہزین نے منہ بسورا تھا، پیاری اور وہ کارٹون ہو ہی نہ جائے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے وہ اتنی زہر لگتی ہے جتنی تم اور علیشہ۔ اس کے کہتے ہی کنول مزید دلچسپی لیتے ہوئے، واقعی؟ او 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 پھر تو بندی میں کچھ بات ہے۔ پھر چائے کا کپ میز پر رکھ بڑے مسرت بھرے لہجے سے، تمہاری ناپسندیدگی دیکھ لگ رہا ہے ہمارے لیول کی ہے دعا، اب تو ملنا پڑے گا اس سے۔ کنول دعا سے انسپائر ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ دیکھ شاہزین نے مزید منہ بگاڑا تھا، ویسے زہر بھی لگتی ہے اور اس کی خاطر اتنی محنت بھی کر رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آیا، کنول پرسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہم نیو ممبرس میں سب سے زیادہ وہی معلومات رکھتی ہے ہر موضوع پر، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سروکار تو بس اب دعا 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 کرتے رہتے ہیں، اس لیے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگی ہے، ہر وقت اتراتی پھرتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے وہ زیادہ تر اخبار لیے بیٹھی رہتی ہے۔ پھر آج سر نے بھی بتایا کہ نیوز رپورٹر بننے کے لیے اخبارات پڑھنا اور اہم معمولات کو پوائنٹ کی صورت میں اپنے پاس لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے بتا کر چائے کا ایک سپ لیا تھا۔ او تو اس لیے اخبار کھولے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا تو وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ہمیں آج سر طاہر نے ڈریسنگ سینس کے بارے میں بتایا، وہ کہہ رہے تھے نیوز رپورٹرز کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اس نے اپنی نالج شیئر کی تھی۔ شاہزین سوچتے ہوئے، ڈریسنگ، اچھا پوائنٹ بتایا، شکریہ۔ دعا ذرا جلدی میں باہر نکلی تھی۔ ٹیکسی، اس نے ٹیکسی ہاتھ دکھا کر روکنا چاہی تھی مگر ٹیکسی رکی نہیں۔ اس نے شاہزین کو بائک اسٹارٹ کرتا دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، میری مما ہاں میرا ویٹ کر رہی ہیں، کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دعا کو یقین تھا کہ شاہزین اسے انکار نہیں کرے گا، اس لیے پوچھتے ہی اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر بیٹھنے لگی۔ اسے بیٹھتا ہوا دیکھ شاہزین نے اپنا ہیلمٹ اتارا۔ ہیلو میم کہاں؟ اس کے کہتے ہی وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی نگاہ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہاں کب کہا جو تم بیٹھ رہی ہو؟ اس کے کہتے ہی دعا کو اپنی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ وہ ذرا بائک سے ایک قدم دور ہو کر کھڑی ہوئی اور حیرت بھری نظروں سے، تم مجھے ذلیل کر رہے ہو کیونکہ میں نے تم سے مدد مانگی؟ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سرخی اتر آئی تھی۔ نہیں، بس میں چیٹروں کی مدد نہیں کرتا۔ شاہزین کا جواب اسے الجھا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کب چیٹنگ کی؟ انٹرویو والے دن تمہاری مدد کرنے کی وجہ سے وہ لوگ انٹرویو میں پاس ہوئے جنہیں تم نے اپنے مفاد کے لیے کلپ کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہیں تھی جو اس کلپ کو اپنے نظریے سے دیکھنے کی وجہ سے فیل ہوئے؟ اف تم تو فیل نہیں ہوئے نا، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دعا غصے سے تلملا کر گویا ہوئی۔ ہاں میں فیل نہیں ہوا، لیکن کیا تمہیں کبھی یہ احساس ہوا کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ جو واقعی قابل تھے اس جاب کے، وہ نا امید گھر لوٹے؟ شاہزین بھی غصے سے جواب دے رہا تھا۔ تم دونوں باہر کھڑے ہو کر کیوں لڑ رہے ہو؟ حماد نے استفسار کیا۔ انہیں بحث کرتا دیکھ، یہ سوال مجھ سے نہیں اپنے اس دوست سے پوچھو، کہہ کر شاہزین سے مخاطب ہو کر، میں نے صرف مدد کی تھی سمجھے؟ اس نے کافی جتاتے ہوئے کہا۔ اسے مدد کرنا نہیں چیٹنگ کرانا کہتے ہیں۔ ایک کام کرو، گھر جاؤ تو مدد اور چیٹنگ کی
تعریفات پڑھ لینا، پھر مجھے کل آ کر بتانا جو تم نے کیا انٹرویو والے دن وہ کیا تھا، مدد یا چیٹنگ۔ اگر تم کلپ کا نہ بتاتی تو انٹرویو میں پوائنٹ لب و لہجے اور ڈریسنگ سینس پر ملتے، اور جو واقعی اس جاب کے قابل ہوتا وہی آتا۔ کہہ کر اس نے حماد سے مخاطب ہو کر کہا، چلو حماد دعا سے اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوا ہیلمٹ پہن کر شاہزین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دعا کو اس کی غلطی پر آج شرمندہ کر گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی بول آئے؟ حماد نے سوال کیا۔ نہیں، میں تو کب سے اسے سنانا چاہتا تھا، موقع آج لگا۔ اس کی وجہ سے کوئی میرا اپنا بہت رویا تھا، میں نے تو فقط اس مغرور کارٹون کو اس کی غلطی کا احساس دلایا ہے جسے کہہ کر وہ بھول بیٹھی تھی، جسے کر کے وہ بھول بیٹھی تھی۔ شاہزین نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس کی آنکھوں میں کنول کا خوبصورت سراپا لہرایا تھا۔ کنول کو پہلا انٹرویو لینے کا موقع ملتا ہے تو خوشی کے مارے اسے نیند ہی نہیں آتی۔ ساری رات تیاری میں گزرتی ہے۔ صبح سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ بے دہانی میں سامنے سے آتے ہوئے شاہزین سے ٹکراتی ہے، دونوں اپنا سر پکڑ کر۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ کنول سر مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ او، غلطی تمہاری ہے، موبائل پر نظریں جمائے اندھوں کی طرح چل رہی ہو۔ اس نے بھی اپنا سر مسلتے ہوئے کہا، میں بھی ذرا جلدی میں ہوں، بعد میں آ کر بتاؤں گی تمہیں کہ اندھا کون ہے۔ وہ جلدی میں تھی اس لیے دانت پیستے ہوئے کہہ کر جانے لگتی ہے، ہیلو، کہاں اتنی صبح کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی بغیر ناشتے کے۔ شاہزین نے اس کی راہ میں اپنا سیدھا ہاتھ حائل کیا تھا روکنے کی نیت سے۔ میں ابھی جلدی میں ہوں، راستہ چھوڑو۔ وہ ہلکا سا جھنجھلائی تھی۔ پہلے بتاؤ پھر جانے دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مانو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا ہو۔ اف، انٹرویو لینے جا رہی ہوں، بس سن لیا، اب چھوڑو راستہ۔ کہہ کر اس نے جانا چاہا مگر شاہزین نے اپنا ہاتھ اس کے راستے سے نہ ہٹایا بلکہ مزید سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ انٹرویو کس کا؟ کہاں؟ تمہیں کال آئی تھی؟ کال کب آئی؟ رات میں یا صبح میں؟ انٹرویو ٹی وی پر آئے گا؟ کس ٹائم آئے گا؟ شاہ، میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات میں بعد میں دے دوں گی، ابھی راستہ چھوڑو۔ وہ اب غصے سے منہ پھلا کر کہہ رہی تھی، پہلے جواب دو پھر جانے دوں گا۔ وہ اسے تنگ کر کے خود خوب لطف لے رہا تھا، اس کی ناک اب غصے سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ، تمہیں پتہ ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ دانت پیستے ہوئے اس نے شاہزین کو دیکھ استفسار کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے سیدھے پاؤں پر اپنی ہل والی سینڈل زور سے دے ماری۔ مگر وہ بھی ہوشیار ہو گیا تھا، اس کے سوال پوچھتے ہی برق کی تیزی سے اس نے کنول کے حملے سے اپنا پاؤں بچایا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے بڑے فخر سے، کیسا؟ ہر بار ایک ہی طریقہ کام نہیں کر ہر بار ایک ہی طریقہ کام نہیں کرتا۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ کنول اچانک بڑے پیار سے مسکرائی اور تیزی سے اس کے الٹے پاؤں پر اپنی سینڈل پوری طاقت کے ساتھ ماری۔ آہ آ آ آ ظالمہ، حد ہے، اتنا سا مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ وہ اپنا پاؤں پکڑے کنول پر چیخ رہا تھا۔ اور کوئی سوال پوچھنا ہے یا اب میں جا سکتی ہوں؟ اس نے اپنی گردن موڑ کر بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ جاؤ جاؤ، کہتا ہوا وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھا، اپنا پاؤں سہلانے لگا۔ کنول مسکراتے ہوئے جانے لگی، پھر اچانک مڑ اسے دیکھ، 3 بجے آئے گا ٹی وی پر، دیکھنا مت بھولنا۔ دوپہر کے 3 بجے یا رات کے؟ وہ شرارت سے پوچھ کر آنکھ مارتا ہے۔ تم کتے کی دموں، پتہ ہے نا تمہیں شاہ؟ جس کے جواب میں وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر کہتی ہوئی باہر کی جانب تیزی سے دوڑی۔ میرا جواب تو سنتی جاتی، شاہزین منہ بسور کر بولا۔ رات کو گھر میں داخل ہوا تو بڑی دادو کو سامنے پا کر تیزی سے آ کر سینے سے لگ گیا۔ اللہ، آنکھیں ترس گئی تھی میری آپ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے بھی بہت یاد کیا۔ بڑی دادو اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ رات میں وہ اپنا سر بڑی دادو کی گود میں رکھ آرام سے لیٹا تھا۔ اللہ، جو سکون مجھے آپ کی گود میں آتا ہے وہ اپنے نرم و ملائم بستر پر بھی نہیں آتا۔ اچھا، کہہ کر بڑی دادو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں بڑی دادو، شاہزین سے شادی کا کیا ارادہ ہے؟ میری تو آخری خواہش ہے کہ تیرے بچے دیکھ کر مروں، انہوں نے کہا تو شاہزین فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، مرنے مرانے کی باتیں میرے سامنے مت کرا کریں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا اچھا، وہ مسکراتے ہوئے، بال کتنے خشک ہو رہے ہیں تمہارے، تیل کب سے نہیں لگایا؟ وہ دوبارہ لیٹا تو دادو بالوں کو سلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میرا خیال کون رکھتا ہے سوائے آپ کے؟ رکے، میں تیل لے کر آتا ہوں، کہہ کر وہ تیل لینے گیا تھا۔ لا کر تیل کی شیشی بڑی دادو کے ہاتھ میں دی جو بیڈ پر بیٹھی تھی اور خود ان کی جانب بیٹھ کر پیٹ کر کے بیٹھ گیا زمین پر۔ بڑی دادو تیل کی مالش کرتے ہوئے، کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ ان کے سوال پر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ لڑکی؟ مجھے نہیں پتا کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا کسی کو پسند کیسے کرتے ہیں؟ بڑی دادو اس کا معصومانہ جواب سن مسکرا دی۔ کسی کو پسند کرنے میں کوئی راکٹ سائنس تھوڑی لگتی ہے۔ ہاں، پر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے وہ پسند ہے، اور اتنی شدید پسند ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ہم اگر میں تمہیں پسند آ جانے کی نشانیاں بتا دوں، انہوں نے کہا تیل کی مالش کرتے ہوئے۔ پسند آنے کی نشانیاں، کہہ کر وہ ہنس دیا۔ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ وہ بے یقینی سی کیفیت میں بولا۔ ہاں، ان کی کہتے ہی وہ دلچسپی لیتے ہوئے ان کی جانب منہ کر، اچھا بتائیں پھر، میں جاننا چاہوں گا۔ پہلی نشانی، اس کا چہرہ ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے، یہاں تک کہ راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے۔ اور شاہزین بیچ میں ہی بول پڑا تھا بڑی سنجیدگی سے بڑی دادو کی جانب دیکھ، اس کا مطلب مجھے اس ہارر مووی کی چڑیل پسند آ گئی تھی۔
اس کے کہتے ہی بڑی دادو حیرت سے، کیا؟ ہاں، فلم دیکھنے کے بعد میرا جو حال تھا وہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ وہ چڑیل مجھے نظر آ رہی تھی۔ سونا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو واش روم بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس کا مطلب وہ چڑیل میری پہلی پسند ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر بڑی دادو کو دیکھنے لگا۔ بڑی دادو نے اس کے سر پر دھپ لگائی، جس کے بعد وہ خوب ہنسنے لگا تھا۔ اڑا لو، خوب مذاق اڑا لو، جب واقعی کوئی پسند آئے گی تو خود آؤ گے میرے پاس، کہو گے دادو آنکھ کھولتا ہوں تو اسے دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھ بند کرتا ہوں تو اس کا سراپا میری آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ وہ بول ہی نہیں تھی کہ شاہزین بیچ میں ان کی بات کاٹتے ہوئے، اف، ایسی باتیں فلموں ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں اور میں حقیقت پسند شخص ہوں۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چلیں، اگر واقعی جیسا آپ نے کہا ویسا ہوتا ہے میرے ساتھ تو دوسری نشانی پوچھنے خود آؤں گا آپ کے پاس، کہہ کر ہنسنے لگا، کیونکہ اسے ذرا سا بھی یقین نہ تھا کہ ایسا کبھی کچھ ہوگا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو کر چکی تھی۔ بارش تو تھم گئی تھی مگر دعا کو اپنا سفر ان تیز ہواؤں کے ساتھ جاری رکھنا تھا۔ ہوا کے سامنے رک کی چل رہی تھی، اسی لیے وہ ہواؤں سے ٹکراتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی کہ آدھے راستے میں اچانک بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پرس سے چھتری نکالنے لگی مگر یہ دیکھ بڑی پریشان ہوئی کہ چھتری تو بیگ سے غائب تھی۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی ادھر سے ادھر نظر دوڑانے لگی۔ سامنے تھوڑا سا دور ایک درخت نظر آیا۔ اونچی ہل کی سینڈل پہنے ہوئے ہونے کے سبب وہ تیز نہیں بھاگ پا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ درخت تک پہنچتے پہنچتے کافی بھیگ گئی تھی۔ درخت کے نیچے کھڑے ہونے کے باوجود وہ خود کو بھیگنے سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب نیچے گیلی زمین پر اکڑو بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، بارش روک دے، مجھے چینل پہنچنا ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اسے اب سردی لگنے لگی تھی، جتنا ممکن تھا خود کو سکیڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کاش میں سنڈریلا ہوتی جس کا شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا، اس لمحے مجھے اس پریشان حالت میں دیکھ بے قرار ہوتا، میری مدد کرتا۔ وہ سوچوں میں گم ہو کر اپنا چہرہ اپنے پاؤں پر جھکا لیتی ہے۔ اللہ، ایسا تو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، ایسے زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آتا مدد کرنے۔ نہ جانے کیوں ہم لڑکیاں شہزادوں کے خواب دیکھ کر بڑی ہوتی ہیں، پر حقیقت میں ان شہزادوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ دل اداس ہو گئی تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ بارش آنا بند ہو گئی ہے۔ اس نے گمان کیا کہ بارش اب تھم گئی ہے۔ اس نے اپنا خوبصورت چہرہ خوش ہو کر اٹھایا تو اپنے اینک کے گیلے ہونے کے سبب اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے سر پر چھتری نظر آ رہی تھی، دھندلی دھندلی، اور اسے پکڑا ہوا شخص بھی۔ اس نے اپنا اینک اتار کر دیکھنا چاہا مگر اس کی آئی سائٹ کمزور ہونے کے سبب اسے سامنے کھڑا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو؟ اس کی آواز تن دعا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شاہزین، یہ تم ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، کھڑی ہو؟ شاہزین نے اس کے ہاتھ سے چشمہ لے کر اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ دعا کو شاہزین کا ہاتھ بھی دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی بھیگ چکی تھی، اب وہ کپ کپا رہی تھی۔ شاہزین نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا ہونے میں مدد کی تھی۔ اس کا یوں خود ہی ہاتھ تھام کر اٹھانا دل چھو گیا تھا۔ اس لمحے دعا کو لگا کہ ہاں، شہزادے ہوتے ہیں۔ شاہزین نے اسے کھڑا کرتے ہی اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تھا، اب تو اس کے دانت بھی بجنے لگے تھے۔ یہ دیکھ وہ فکر مند ہو کر، تمہیں تو سردی لگ گئی ہے، چلو میرے ساتھ، کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے۔ رکو، مجھے چشمہ دے دو پہلے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے کہنے کے بعد شاہزین کو علم ہوا کہ اس کی آئی سائٹ کافی کمزور ہے۔ او سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، کہہ کر اس نے چھتری دعا کو پکڑا کر اپنی جیب سے رومال نکال کر چشمہ صاف کر کے اسے واپس دیا تھا۔ شکریہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے اپنا اینک واپس پہنا تھا۔ وہ اسے چائے کے ہوٹل پر لے گیا تھا۔ بارش تو مانو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دونوں ہوٹل کے اندر بیٹھ کر باہر کی جانب دیکھتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ شاہزین، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ دعا، ہاں، بس آپ کی دعا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو شاہزین اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے، کیا؟ آج پہلی بار وہ اسے دیکھ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دل چرا دینے والی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیوں ایسا کہہ کر مسکرا رہی ہے۔ وہ الجھی نگاہ سے اسے تکنے لگا۔ اسی دوران وقار صاحب کی کال آتی ہے۔ وہ شاہزین سے نیوز چینل پہنچنے کا کہتے ہیں، جلد سے جلد۔ شاہزین تیزی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے، چلو۔ وہ بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چلی تھی۔ دونوں جیسے ہی باہر نکلے، شاہزین کی ناک کو جلیبی کی خوشبو نے جکڑا تھا۔ وہ سامنے والی شاپ پر جلیبی بنتی دیکھ منہ میں پانی آنے سے روک نہ سکا تھا۔ جلیبی کھاؤ گی؟ اس نے دعا کو دیکھ پوچھا تو وہ ٹمٹماتی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم کھلاؤ گے تو ضرور کھاؤں گی۔ اس کا جواب پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ تھا۔ اب دعا کی مسکراہٹ شاہزین کو الجھانے لگی تھی۔ وہ ناسمجھی میں سر کھجاتے ہوئے جلیبی کی دکان پر پہنچ کر شاہزین کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے دعا کو ویڈیو بنانے کے لیے کہا، اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے۔ ہیلو سر، میرا نام شاہزین ہے اور میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں اپنے نیوز چینل کے لیے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ ان کی اجازت ملتے ہی شاہزین نے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اس نے شاپ والے زویب صاحب کا انٹرویو لینے کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام ان الفاظ میں کیا، گرما گرم جلیبی، پکوڑے، سموسے اور چائے، بارش کا لطف دوبارہ کر دیتے ہیں، آپ بھی انجوائے کریں بارش کو پکوڑے، سموسے اور جلیبی کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا نیوز رپورٹر شاہزین رفیق، کیمرہ مین دعا پرویز کے ساتھ، آواز نیوز کراچی۔
کنول مداری کا پورا انٹرویو لے چکی تھی، اسے اب اختتام کرنا تھا کہ اس کا کیمرہ مین جس کا نام امتیاز احمد ہے، اس نے اصرار کیا کہ اب وہ اپنے کندھے پر بندر کے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر اپنے انٹرویو کا اختتام کرے۔ یہ سننا تھا کہ کنول کا مارے حیرت کے منہ کھلا تھا۔ کیا؟ اس کا ری ایکشن دیکھ امتیاز کے پیچھے کھڑا جنید زیر لب مسکرایا۔ کنول نے تھوڑی دیر احتجاج کیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ امتیاز بضد تھا اپنی بات پر۔ رکھ لو کنول، کتنا مشکل ہوگا ایک بندر کے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر رکھ کر 2 جملے بولنا۔ جنید نے آخرکار اپنی خاموشی توڑی تھی۔ اس کا کہنا کنول کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صرف جنید کی بات رکھنے کے لیے بندر کے بچے کو اپنے کندھے پر رکھوا لیا تھا۔ بندر کے بچے نے کنول کے کندھے پر چڑھتے ہی اس کے براؤن بالوں کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا، جس پر وہ چیختے ہوئے اللہ میں نہیں کر سکتی، ہٹاؤ اسے کہتے ہوئے اچھلنے لگی تھی، جس پر جنید اور امتیاز اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ ارے وہ بچہ بیچارہ ڈر جائے گا، رک جاؤ۔ آ کر جنید نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ مداری نے بندر کے بچے کو فوراً کنول کے کندھے سے ہٹایا تھا، جس کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا شکر، گویا رکا ہوا سانس بحال ہوا ہے۔ کنول، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ جتنا تم اس بندر کے بچے سے ڈر رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ وہ تم سے ڈر رہا ہے، سو پلیز حوصلہ کرو، بہادر بنو، جنید اسے سمجھا رہا تھا۔ کنول اپنے دل میں اف، کہاں پھنس گئی، یہ کیمرہ مین تو پاگل ہے، بندر والے کا انٹرویو لے رہی ہوں تو آخر میں میرے کندھے پر بندر کے بچے کو چڑھوا رہا ہے، کل کو اگر میں ہاتھی والے کا انٹرویو لوں گی تو کیا اس کے بچے کو بھی میرے کندھے پر چڑھوائے گا؟ نفرت ہے مجھے اس کیمرہ مین سے، اور اس سے زیادہ خود سے کہ کیوں میں اس ہینڈسم کو منع نہیں کر پائی، وہ جنید کی طرف دیکھ دل میں کڑتے ہوئے۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں دوبارہ۔ کنول دل پر پتھر رکھ کر راضی ہوئی۔ بندر کا بچہ پھر سے اس کے کندھے پر رکھا گیا۔ بچہ اس کے کندھے پر بیٹھتے ہی اب اس کے کانوں کو چھیڑنے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو روک رہی تھی کوئی بھی ری ایکشن دینے سے، جبکہ بچے کے مسلسل کانوں کو چھونے سے اس کی گدگدی مچ رہی تھی۔ کیمرہ مین اسٹارٹ۔ مداری وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کنول جلدی بول کر ختم کرو یار۔ کیمرہ مین اس کے ڈر کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا اور جھنجھلا کر بولا، جس پر وہ اب غصے سے وہ ٹھیک ٹھاک سنا دیتی اگر سامنے جنید نہ کھڑا ہوتا اور اسے اپنا بھولا بھالا پیارا سا امیج اس کے سامنے برقرار نہ رکھنا ہوتا۔ جنید کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ یہ دیکھ بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا تھا کمینہ۔ وہ کیمرہ مین کو دل ہی دل گالیاں دے رہی تھی۔ دوبارہ کرتے ہیں، جنید نے کیمرہ مین سے کہا۔ اسٹارٹ کرتے ہی اس نے کنول کو بولنے کا اشارہ کیا۔ مداری بندر اور بندر کے بچے کو نچا کر اپنے لیے 2 وقت کی روزی کماتا ہے۔ ان کا کہنا ہے مہنگائی کے اس دور میں اگر یہ بندر اپنی پرفارمنس نہ دیں تو ان کے لیے روزی کمانا مشکل ہو جائے گا۔ کیمرہ مین امتیاز احمد کے ساتھ کنول، آفتاب ٹی وی نیوز کراچی۔ اس کے ختم کرتے ہی جنید کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر آئی۔ اب جلدی سے اسے ہٹاؤ، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مداری نے بندر کے بچے کو اس کے کندھے سے ہٹایا تو جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ ارے ایک بار اور کرو، چہرہ صاف نہیں آیا تمہارا، کیمرہ مین کیمرے میں امتیاز نے تنگ کرنے کی نیت سے کنول کو دیکھ کر کہا اور جنید کو آنکھ ماری۔ کنول کی بات سنتے ہی جان نکلی تھی۔ کیا پھر سے؟ اس کے چہرے کے رنگ اڑے دیکھ دونوں ہنسنے لگے۔ مذاق کر رہے وہ، چلو، جنید نے مسکراتے ہوئے کنول سے کہا اور گاڑی میں چل کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دعا اور حماد بیٹھ کر کمپیوٹر لیب میں باتیں کر رہے تھے کہ شاہزین لیب میں داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کی کرسیاں کافی قریب تھیں، اتنی کہ ہلکا سا اور قریب کر دینے پر دونوں کے پاؤں ٹکرا جائیں۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پوچھ رہا تھا، جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ شاہزین کو دیکھ دعا مسکراتے ہوئے، کچھ خاص نہیں حماد، وہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ دعا کا چھوٹا بھائی اسی اسکول میں پڑھتا ہے جہاں میں یہاں کام کرنے سے پہلے پڑھتا تھا، تو اسی بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اوہ، کارٹون کا چھوٹا بھائی بھی ہے، چلو ٹھیک ہے، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتا ہوں، کہہ کر منہ بسور کر جانے لگتا ہے۔ حماد کو اس کا رویہ آج روز معمول سے ذرا ہٹ کر لگا۔ ایسا لگا مانو جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو دعا کو اس کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر باتیں کرنا۔ دعا پیچھے سے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کام ہے مجھے، کہہ کر وہ تیزی سے چلا گیا۔ دعا کو بھی شاہزین کا سخت میر بن کر جواب دینا محسوس ہو گیا تھا۔ بائک پر واپسی پر جاتے ہوئے شاہزین کی نظر بس اسٹاپ پر کھڑی دعا پر پڑی۔ وہ تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک وہ وہاں تھی۔ بس آ جانے پر وہ آرام سے اس میں بیٹھ کر چلی گئی، اس بات سے لا علم کہ وہاں کافی دیر سے شاہزین کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر پہنچ کر بڑے ہال کمرے سے ہوتے ہوئے کچن میں جاتا ہے، وہاں فریج کھول کر کولڈ ڈرنک کا کین نکال کر پینے لگتا ہے۔ اس کے دل میں ہلچل مچی تھی، ایک عجیب سی بے چینی لگی تھی دل کو، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں۔ بستر پر آ کر لیٹا تو حماد اور دعا کا قریب بیٹھ کر باتیں کرنا ذہن میں گردش کرنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ چینل پہنچا تو دعا کو پہلے سے اپنی کرسی پر بیٹھا پایا، وہ اسی کا کمپیوٹر استعمال کر رہی تھی۔ ہیلو کارٹون، وہ کہتا ہوا برابر میں رکھی حماد کی کرسی جو خالی تھی۔ اس کے ابھی تک نہ آنے کے سبب وہ کھینچ کر بالکل اس کے نزدیک کر کے بیٹھ گیا۔ وہ کام میں مصروف تھی، اس لیے بغیر اس کی جانب دیکھے، تم آج کل غصہ کیوں نہیں ہوتی؟ جب میں تمہیں کارٹون کہتا ہوں، پہلے تو بہت ہوتی تھی۔ شاہزین اسے دیکھ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ۔ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟
ہاں، کیونکہ کارٹون میں سنڈریلا بھی آتی ہے۔ اس نے اتراتے ہوئے اپنا اینک جو ناک پر پھسل آیا تھا اسے آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ دعا کا جواب سن 2-3 لمحوں کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر مسکراتے ہوئے، تم کب سے اتنا پازیٹیو سوچنے لگی؟ وہ جواب دیتی اس سے قبل حماد آ کر۔ دعا تم شاہزین کی جگہ پر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے اپنا سامان ڈیسک پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا کمپیوٹر ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا اس لیے۔ او لاؤ مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے، میں دیکھ لیتا ہوں تمہارا کمپیوٹر۔ اس کی آفر سن دعا فوراً کھڑی ہو گئی۔ اچھا آؤ میں دکھاتی ہوں، کہہ کر وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھی، کمپیوٹر کھول کر اسے اپنی پرابلم دکھانے لگی۔ اچھا رکو میں کرتا ہوں، کہہ کر وہ ذرا کمپیوٹر کی اسکرین دیکھنے کے لیے جھکا تو اب دعا اور حماد کا چہرہ ایک ہی سیدھ میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں کافی قریب تھے، لیکن اس بات کا احساس ان دونوں سے زیادہ شاہزین کو ہو رہا تھا، جس کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ دیکھو ہو گیا، حماد نے کہا تو دعا خوش ہو کر شکریہ۔ دعا اٹھ کر کمرے سے باہر گئی تو حماد اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ شاہزین اسے دیکھ تمہیں تو کمپیوٹر بھی ٹھیک کرنا آتا ہے؟ لہجہ ذرا اکھڑا اکھڑا سا معلوم ہو رہا تھا اس کا۔ ایسا کچھ ہے جو تمہیں نہیں آتا ہو؟ حماد اسے بغور دیکھتے ہوئے، صاف کہو جل کر خاک ہو رہے ہو کیا؟ میں کیوں تم سے جلنے لگا؟ شاہزین گڑبڑا گیا تھا حماد کی بات سن۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، دعا اچھی لگتی ہے کیا؟ حماد تفتیشی انداز میں آئی بروز گا کر پوچھنے لگا۔ اس کا سوال سن وہ بوکھلایا تھا۔ کیا سچ بتاؤ، اچھی لگتی ہے نا تمہیں وہ مسکراتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ کوئی نہیں، مجھے تو وہ کارٹون ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، شاہزین نے منہ بگاڑ کر کہا۔ میں دوست ہوں تمہارا، مجھ سے تو جھوٹ مت بولو، اچھی لگتی ہے تو بتا دو مجھے۔ حماد نے محسوس جو کیا وہ کہہ دیا، لیکن شاہزین کی نظر میں دعا صرف دوست تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سوچتا تھا اس کے بارے میں۔ میں نہیں جانتا تم نے ایسا کیا دیکھا جو تمہیں لگا کہ میں اس کارٹون کو پسند کرتا ہوں، پر سچ میں یار ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو کارٹون کو کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ میری آئیڈیل ٹائپ لڑکی نہیں ہے وہ۔ اس کا بڑا سا آنکھوں پر چشمہ، چھوٹے چھوٹے بال، چھوٹے پاؤں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، اس کا اسٹائل مجھے واقعی کچھ نہیں پسند۔ اس میں آخری لائن پر کافی زور دیا تھا شاہزین نے، وہ کہہ کر کھڑا ہو کر پلٹا تو آنکھیں دعا کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ دعا کو اچانک پیچھے پا کر عجیب سی کیفیت میں پڑ گیا تھا، شرمندگی سے پانی پانی ہوا تھا۔ موجود اسے اپنے وجود کو شکوے بھری نگاہ سے تکتا دیکھ حماد کی بھی اب نظر پڑی تھی دعا پر۔ نہ جانے کتنی باتیں سنی تھی اس نے، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید مکمل باتیں سنی ہیں۔ حماد بھی شرمسار تھا اس سے، جبکہ حماد نے تو کوئی غلط بات کی بھی نہیں۔ دعا شاہزین کی مکمل بات سننے کے باوجود اپنے جذبات اور آنسوؤں پر قابو رکھ کر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بڑے دھیمے لہجے میں، مجھے نہیں لگتا کہ لمبے قد پر چھوٹے پاؤں ہونا کوئی عیب ہے۔ مجھے تو اپنے یہ چھوٹے پاؤں بہت پسند ہیں، کیونکہ سنڈریلا کے پاؤں میرے جیسے ہی تھے۔ شاہزین کا دل چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹے، وہ بھی بہت شرمندہ تھا۔ وہ میں شاہزین کچھ کہے اس سے قبل ہی وہ بیگ اٹھا کر اس کے سامنے کمرے سے چلی جاتی ہے۔ باہر بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہاں بیٹھ کر خوب روتی ہے۔ اس کا ننھا سا دل ظالم نے بڑی بری طرح توڑا تھا۔ اس کے سامنے تو خود کو ذرا سا بھی بکھرنے نہ دیا تھا، مگر اب آنسوؤں کو مزید روک پانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ شاہزین گھر پہنچا تو بغیر کھانا کھائے اپنے کمرے میں چلا گیا، بس بیڈ پر گر گیا۔ کاش وہ لڑ کر جاتی تو شاید اس دل میں اس قدر گلٹ نہ ہوتا، کچھ تو بولتی۔ ایسے خاموشی سے کیسے چلی گئی؟ وہ بستر پر پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، پر نیند تو مانو اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ یہی خیال دعا کو گھیرے ہوئے تھا کہ دعا خاموشی سے کیسے چلی گئی۔ یہی خیال دل کو گھیرے ہوئے تھا کہ دعا خاموشی سے کیسے چلی گئی۔ شاہزین ریسٹورینٹ پہنچا تو سارے دوست وہاں کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی پہنچنے میں۔ اس کی نظر سب سے پہلے دعا پر پڑی تھی، جس نے ابھی تک ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بائیں سائیڈ والی کرسی خالی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر وہاں بیٹھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 3 مہینوں سے وہ اسے مسلسل اگنور کر رہی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی دعا نے آپ جان کر پانی سے بھرا ہوا گلاس کونی مار کر اس پر پھینک دیا تھا، جس کے سبب اس کے کپڑے سارے گیلے ہو گئے تھے۔ وہ فوراً اپنی شرٹ جھاڑتا کھڑا ہوا تھا۔ اوپس، وہ میں لیفٹی ہوں اس لیے تم کہیں اور بیٹھ جاؤ، دعا نے کہا تو وہ منہ بسور کر اسے گھورنے لگا۔ تم، وہ دانت پیستے ہوئے۔ حماد اس کی جانب دیکھ کے، ہاں آ جاؤ، کرسی خالی ہے۔ وہ ذرا ضدی مزاج کا مالک تھا، کپڑے گیلے ہونے کے باوجود اسی کے برابر میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ واؤ کیا اتفاق ہے، میں بھی لیفٹی ہوں، پھر تو میرے لیے یہی کرسی بیسٹ ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ حماد اور باقی سب کی نظروں کا مرکز وہی دونوں بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، دعا تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں، میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا یہاں؟ میں تو اب یہیں بیٹھوں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مانو دعا کی تپا رہا ہو۔ اگر تم یہاں بیٹھو گے تو میں، وہ بول ہی رہی تھی کہ شاہزین ذرا اس کے چہرے کی جانب جھک کر، ایک ہاتھ اس کی کرسی پر اور دوسرا ٹیبل پر ٹکا کر، تو میں نہیں بیٹھوں گی یہی کہو گی رائٹ؟ تو مت بیٹھو۔ اگر تمہیں لگتا ہے مجھے اس سے فرق پڑتا ہے تو میں بتا دوں، کارٹون تم جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم نہایت بدتمیز ہو۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال غصے سے استفسار کر رہی تھی۔
او بس کبھی غرور نہیں کیا، وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب مزید جھکتے ہوئے مغرور لہجے میں بولا۔ تم؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ میں کیا؟ کچھ بولنا چاہتی ہو تو بول دو آج، میں بھی جاننا چاہتا ہوں اتنا غصہ کیوں ہے تمہاری آنکھوں میں، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے اس دن؟ شاہزین کو اب بھی ذرا سا بھی احساس نہ ہوا تھا کہ اس نے کیا غلط کہا ہے دعا کو۔ وہ ابھی تک دعا کے جذبات سے ناواقفیت رکھتا تھا۔ دعا اس کی بات سن ہلکا سا اپنا سر مسلتی ہے اور پھر اچانک سے شاہزین کے سر سے اپنا سر زور سے ٹکرا دیتی ہے۔ آہ! شاہزین نے اپنا سر پکڑا تھا۔ دعا، نفرت ہے مجھے تم سے، کہتے ہوئے کھڑے ہو کر جانے لگی۔ اس نے کھانا بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ سب اسے آوازیں دینے لگے مگر اس نے کسی کی نہیں سنی اور باہر کی جانب چلی گئی۔ یار تم کہیں اور بیٹھ جاتے، تم جانتے ہو اسے دیکھو بغیر کچھ کھائے بھوکی چلی گئی، نجمہ نے شاہزین کو دیکھ کر کہا اور دعا کو لینے کے لیے باہر کی جانب دوڑی۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں اگنور کرتی ہے، پھر کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ خلیل اسے دیکھ بولا۔ اب جاؤ، کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو، اسے منا کر لاؤ۔ شاہزین منہ بسور کر تم لوگ تب تو کچھ نہیں بولے جب اس نے مجھ پر پانی ڈالا۔ ابے یار وہ لڑکی ہے، حماد نے دعا کی سائڈ لی تو شاہزین غصے سے، لڑکی ہے تو کیا جو چاہے کرے گی، اور تم لوگوں کے اس وقت منہ سل گئے تھے کیا جب اس نے میرے کپڑوں پر پانی پھینکا؟ دیکھ لی تم لوگوں کی دوستی، کہہ کر وہ اب بھوکا ہی واپس جا رہا تھا ناراض ہو کر۔ ارے بات سنو، حماد اور خلیل اسے پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے۔ ان دونوں کو تو ایسا لگتا ہے بہانا چاہیے لڑنے کا، سارا ہمارا آج کا ڈنر خراب کر دیا۔ کس بیوقوف کا آئیڈیا تھا ان دونوں کو ساتھ بلا کر ڈنر کرنے کا؟ نورین اب جھنجھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہزین باہر آیا تو دعا جا چکی تھی اور نجمہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے، آ گیا سکون؟ وہ بیچاری بھوکی چلی گئی۔ اتنی بھی بیچاری نہیں ہے وہ کارٹون، کہہ کر اس نے ہیلمٹ پہنا اور بائک اسٹارٹ کی۔ نیت تو گھر جانے کی تھی پر دعا کو رستے میں پیدل چلتا ہوا پایا۔ بس اسٹاپ تو پیچھے رہ گیا، پیدل گھر جائے گی کیا؟ وہ سوچ میں پڑا تھا، پھر بائک کو سپیڈ دی اور آگے نکل گیا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بائک روک دی اور پیچھے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو دنیا سے بے خبر بس چلی جا رہی تھی۔ بائک واپس گھمائی اور اس کے پاس جا پہنچا۔ سنو کارٹون، شاہزین نے اس کے پاس بائک جا کر روکی اور اسے آواز لگائی۔ شاہزین کی آواز سننے کے باوجود وہ انسنی کر کے آگے بڑھنے لگی۔ شاہزین سمجھ گیا وہ جان بوجھ کر اسے ہر بار کی طرح اگنور کر رہی ہے۔ بائک سے اتر کر اسے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنے لگا۔ دعا کے اور اس کے قدم ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ سمجھ نہیں پاتا کبھی کبھار خود کو کیوں اتنی فکر کرتا ہوں میں اس کارٹون کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے مجھ پر پانی پھینکا، مجھے خوب ذلیل کیا، اس کے باوجود میں بے وقوفوں کی طرح اس کی فکر کر رہا ہوں اور اس کی خاطر بائک ہوتے ہوئے بھی پیدل چلے جا رہا ہوں۔ کیا میں پاگل ہوں؟ وہ خود ہی سے پوچھ رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ تھک کر راستے میں ہی رکھی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہزین تھوڑا ایک دو قدم کی دوری پر تھا، وہ بس خاموشی سے اپنی بائک سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ دعا جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے سکون سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر ہلکی سی نظر اٹھا کر شاہزین کی جانب دیکھا جو اسی کے وجود کو تک رہا تھا، خاموش کھڑا، پھر نظر ہٹا لی۔ جب گھر پہنچ گئی تو پیچھے پلٹ کر شاہزین کی جانب دیکھا جو صرف خاموش کھڑا اسے اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ شاہزین کو دیکھ دعا کی والدہ، بیٹا اندر آ جاؤ، وہ بڑے پیار سے بول رہی تھی۔ دعا ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا گھر بھی کرائے کا تھا، اپنی بیوہ ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کو چلانے کے لیے ذمہ داری دعا کے نازک کندھوں پر تھی۔ شاہزین ان کے بڑے پیار سے بلانے پر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گھر اندر سے کافی چھوٹا تھا، دو کمرے سامنے کی جانب، بیچ میں چھوٹا سا صحن، سیدھی سائڈ پر اوپن کچن، صحن میں صوفے رکھے تھے جن پر دعا کی والدہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا مسکراتے ہوئے۔ شاہزین ان کے کہتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ شاہزین کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس چھوٹے سے گھر میں اسے پنکھا چلنے کے باوجود پسینے آ رہے تھے، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے نارمل فیل ہونے لگا تھا۔ بیٹا کھانا لگوا دیتی ہوں، ہاتھ دھو لو۔ جب ایمن بیگم نے کہا تو وہ فوراً منع کرنے لگا۔ اس کے بار بار انکار کے باوجود ایمن بیگم نے کھانا لگا دیا تھا۔ وہ کافی ہنسمکھ خاتون معلوم ہو رہی تھی، وہ بس شاہزین کو دیکھ مسکرائے جا رہی تھی۔ کھانا دعا نے ہی اس کے سامنے لگایا ہے، ان کے یہاں زمین پر دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں، یہ دیکھ وہ مسکرانے لگا۔ ہاتھ کہاں دھوؤں؟ وہ کافی امبیرس ہو رہا تھا دعا کی والدہ سے مل کر۔ اس نے آہستگی سے پوچھا تھا، دعا بیٹا ان کے ہاتھ دھلوا دو۔ ایمن بیگم کے کہنے پر دعا پہلے تو اسے غصے سے گھورنے لگی، میں اس کی وجہ سے اپنا ڈنر چھوڑ کر آئی ہوں اور یہ میرے ہی گھر میں آ کر میرے ہی ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھائے گا، یہ تو بہت انفیئر ہے۔ پر اپنی والدہ کے سبب بڑی عزت اور دھیمی آواز سے، چلیں میرے پیچھے، کہہ کر وہ سامنے کمرے کی جانب جانے لگی تھی۔ جاؤ اندر دھو، وہ کمرے میں لا کر ایک دروازہ کھولتی ہے جو بالکل کونے میں تھا۔ شاہزین اندر جاتا ہے، وہ اٹیچ بات تھا۔ ہاتھ دھو کر باہر آ کر ٹاول پلیز، وہ دعا سے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ ہلکی سی آواز میں غصہ آنکھوں میں لیے سوال کر رہی تھی۔ شاہزین سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے سامنے اس سے لڑنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کیا میں نے کپڑے نہیں پہن رکھے؟ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گی، ابھی چلو۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ میں نہیں چاہتی میری مما کو ہماری لڑائی کا پتہ چلے۔ ایسا کیوں؟ وہ مجھے جانتی ہیں کیا؟ وہ الجھی نگاہ سے تکتے ہوئے دعا، دو تین لمحے خاموش ہونے کے بعد، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، بس چپ چاپ کھانا کھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ نہیں نہیں کارٹون، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ پہلی بار تمہارے گھر آیا ہوں، کتنی روڈ ہو تم، مجھے بھگانے میں لگی ہو۔ ابھی تو آیا ہوں، 3 4 گھنٹے تو رک کر ہی جاؤں گا۔ وہ اب اسے تنگ کرنے کی نیت سے مسکراتا ہوا صحن کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ شاہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے، کھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہہ کر اسے ٹاول دیتی ہے۔
ٹاول اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے، اگر تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد مجھے اگنور کرنا چھوڑ دو گی تو پھر شاید میں کھانا کھاتے ہی باہر کا راستہ۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ دعا بات کاٹتے ہوئے، تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ہی ڈیلے کر رہے ہو کیا چیز تم؟ وہ شاہزین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ اس پر شاہزین مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے نزدیک آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ایسے مت دیکھو، مجھے پیار ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں شوخی جھلک رہی تھی۔ اس کی بات دعا کے دل کے دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دعا کا دل بے قابو ہوئے جا رہا تھا اس کے بولتی ہوئی نظروں کو دیکھ، جو ابھی بھی دعا کے وجود پر ٹکی تھی۔ چلو کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چل کر شام میں جو چائے کے ساتھ اصلی گھی کے پراٹھے کھائے تھے وہ بھی ہضم ہو چکے ہیں اب تو۔ میرے پیٹ کے چوہے تمہیں بد دعا دیں گے، آج تم نے ان بیچاروں پر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ وہ بیچارگی والا چہرہ بنا کر کہہ رہا تھا جس سے دیکھ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو جاتی۔ اس لمحے وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے حسین سے چہرے پر رکھ بیچارگی والا چہرہ بناتے ہوئے، کہ دعا اسے تکتی رہ گئی۔ کیا ویسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی نگاہوں کے سبب الجھا تھا۔ تم بس دفع ہو جلد سے جلد یہاں سے، سمجھے؟ نہ 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 نہ، وہ اپنی شہادت کی انگلی نفی میں ہلاتے ہوئے، پہلے ڈیل پھر جاؤں گا یہاں سے، کہہ کر اس نے دعا کے جواب کا انتظار تک نہ کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹاول دعا کے سر پر ڈال کر مسکراتے ہوئے صحن میں کھانا کھانے آ گیا۔ دعا اپنے سر سے ٹاول ہٹاتے ہوئے، اف یہ لڑکا، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ شاہزین ہیں نا جو ٹی وی میں آتے ہیں؟ دعا آپی کے ساتھ دعا کا بھائی شاہزین کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں جی، شاہزین مسکراتے ہوئے، آپ تو واقعی میں ہیرو جیسے دکھتے ہیں۔ حمزہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ ذرا جھینپ گیا۔ شکریہ حمزہ بیٹا، شاہزین بھائی کو کھانا کھا لینے دو، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کرنا، ایمن بیگم اسے سمجھاتے ہوئے۔ یم، بریانی تو بہت مزیدار ہے آنٹی۔ پہلا لقمہ لیتے ہی وہ بغیر تعریف کیے رہ نہ سکا۔ اچھا سنا دعا، شاہزین کو اچھی لگی تمہارے ہاتھ کی بریانی؟ وہ خوش ہو کر دعا سے کہہ رہی تھی، جو شاہزین کے بالکل سامنے ہی بیٹھی تھی۔ واقعی یہ تم نے بنائی ہے؟ واؤ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی کوک ہو۔ اس نے تعریف کی تو بھی دعا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ شکریہ تو کہو آپی، شاہزین بھائی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حمزہ کے ٹوکنے پر وہ منہ بسور کر دل پر پتھر رکھ کر شکریہ کہنے پر مجبور ہوئی۔ شکریہ، شاہزین مسکراتے ہوئے۔ ویلکم۔ دعا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شاہزین کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے، مگر وہ اپنی والدہ اور ان سے بولے ہوئے جھوٹ کے سبب خاموش بیٹھی تھی، اور دل ہی دل دعا گوتھی کہ جلد سے جلد شاہزین چلا جائے، اس سے قبل کہ اس کا بولا ہوا کوئی بھی جھوٹ پکڑا جائے۔ شاہزین بھائی، آپ آج رات یہاں ہمارے ساتھ رکیں گے؟ حمزہ کا پوچھنا تھا کہ دعا نے غصے سے گھور کر حمزہ کی جانب دیکھا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ تم، دعا فوراً بولی تھی، جس پر شاہزین خوب مسکرا رہا تھا۔ اور بیٹا، اپنے والدین کو کب لا رہے ہو؟ ایمن بیگم کا پوچھنا تھا کہ شاہزین کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ دعا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ہمارے شرمندگی کے جی۔ وہ الجھی نگاہ سے، پلیز۔ دعا نے آنکھوں کے اشارے سے التجا کی کہ وہ خاموش رہے اور کسی بھی طرح بات سنبھال لے، جس پر وہ مارے شوق کے پانی پینے لگتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے۔ جس بات کا دعا کو ڈر تھا وہ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس لمحہ شاہزین سے بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دعا آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کر رہی تھی کہ پلیز شاہزین، میری مدد کرو۔ شاہزین تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، پھر دعا کی والدہ ایمن بیگم سے مخاطب ہو کر، سوری انٹی پر۔ شاہزین کا سوری کرنا اور پھر پر کہہ کر خاموش ہو جانا دعا کی سانسیں روک دیتا ہے۔ وہ بے تابی سے اس کا جملہ مکمل کرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے کہ آخر اب وہ کیا بولے گا۔ اگر اس نے سب سچ بتا دیا تو وہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گی اپنے بولے ہوئے جھوٹ کا؟ ایمن بیگم پر، انٹی ابھی تو میں نے خود اپنے والدین کے پیسوں پر زندگی گزر بسر کر رہا ہوں۔ اس جاب کو میری ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ مجھے کہنے میں شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن میں ابھی اپنے والدین کو نہیں لا سکتا، کیونکہ ابھی میں خود کو شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھاؤں، نہ کہ اپنے والدین پر بوجھ ڈالوں۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو کر جواب دے گا، اس کا تو دعا کو کوئی گمان ہی نہ تھا۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تکتی سی رہ گئی تھی۔ اچھا لگا بیٹا، تم نے آنیسٹلی جواب دیا، پر بیٹا میں ایک جوان بیٹے کی ماں ہوں، فکر تو ہوتی ہے نا، خاص طور پر۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ دعا بیچ میں بول پڑی، مما شاہزین کو پتہ ہے سب، تبھی تو آج گھر تک مجھے چھوڑنے آیا ہے، آپ پلیز فکر نہ کریں۔ اس کی بات سن شاہزین مزید الجھا تھا۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہو مما، شاہزین بھائی ہیں نا دعا کے ساتھ، اب فکر نہ کریں، فکر کرنا بند کر دیں، حمزہ کہتا ہوا ایمن بیگم سے چمٹ گیا تھا۔ حمزہ اپنی دونوں باہیں ان کے گلے میں ڈال کر شاہزین کو دیکھ، شاہزین بھائی اپنی مشہور لائن بول دیں، ہو سکتا ہے اسے سن کر امی کی پریشانی تھوڑی کم ہو جائے۔ اس کے شوخی سے بولنے کے باوجود شاہزین نہیں سمجھا تھا کہ وہ کس لائن کی بات کر رہے۔ کون سی لائن؟ حمزہ، دعا گھورتے ہوئے حمزہ کو چپ رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ مکمل دعا کو اگنور کر شاہزین کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے، انٹی بس آپ کی دعا چاہیے۔ اس لائن سے واقفیت دعا کے چھوٹے بھائی کو بھی ہو گئی۔ اس کا گمان تو شاہزین کے خیالات میں بھی نہیں گزرا تھا۔ وہ نہایت امبیرس فیل کرتا ہے، دعا کی والدہ کے سامنے یہ لائن تو بچے کی جان لے کر چھوڑے گی۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے مارے شرمندگی کے اپنے روشن پیشانی پر کھجانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے۔
شاہزین اپنی ایک منٹ شاہزین اپنی بائک پر بیٹھتے ہوئے دعا کو کہتا ہے جو اسے جاتے وقت باہر تک چھوڑنے آئی تھی، پہلے یہ دیکھ لو، کہہ کر اس نے اپنا موبائل شاہزین کے آگے بڑھایا تھا۔ شاہزین نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ موبائل میں کسی ان نون نمبر سے ایک ویڈیو کلپ آئی ہوئی تھی جس میں دعا بس میں کھڑی تھی اور کسی نے پیچھے سے اس کی کمر کی ویڈیو بنا رکھی تھی۔ ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا، تمہاری کمر ڈیم سیکسی ہے۔ یہ دیکھتے ہی شاہزین نے غصے سے دعا کو دیکھ پوچھا، کون ہے یہ گھٹیا آدمی؟ مجھے نہیں پتا۔ تمہیں یاد ہے صبا افندی جس نے خودکشی کی تھی؟ میں وہاں نیوز کور کرنے گئی تھی، بس وہاں سے واپسی پر اس گھٹیا آدمی کے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ کہتا ہے اس نے مجھے وہاں دیکھا ہے پہلی بار، تب سے اس طرح کی میری تصویریں اور ویڈیوز بنا کر مجھے سینڈ کرتا ہے۔ صبا افندی وہ بزنس وومین؟ ہاں وہی۔ اس کا مطلب یہ سب 15 دن سے چل رہا ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ پوچھ رہا تھا۔ ہیلو، ہو کون تم؟ میں تمہیں کیوں بتاتی اپنی پرابلم؟ اس کے یہ الفاظ شاہزین کے دل کو لگے، ایک دم جلال سا چہرے پر چھا گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے الفاظ نشتر سے زیادہ دلخراش لگے تھے۔ دعا کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہے۔ وہ اچانک ہوئے حملے کے سبب خود کو سنبھال نہیں پاتی، اگلے لمحے خود کو شاہزین کے نہایت قریب پاتی ہے۔ وہ غصے سے، کارٹون، مجھے دکھ ہوا، یہ دیکھ تم تو مجھے اپنا دوست تک نہیں سمجھتی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں ہوں کون سوری میں ہوں کون تمہارا جو تم اپنی پرابلم مجھے بتاتی ہیں؟ وہ طنزیہ اس کے کہے جملے کو دوبارہ دہرا رہا تھا، پر عجیب بات ہے نا، اس کے باوجود کہ میں تمہارا کوئی نہیں، تم نے اپنی والدہ کے سامنے میرا نام استعمال کیا۔ ویسے وہ اب دعا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، کیا بتایا تم نے انٹی کو؟ کون ہوں میں تمہارا؟ کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے، تمہارا عاشق ہے، تمہارا بوائے فرینڈ، یا کہتا ہوا وہ دعا کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے ہوئے مزید بولنے لگتا ہے کہ دعا اس کی بات کاٹتے ہوئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری، میری مما نے اس شخص کے بھیجے میسج دیکھے تو بہت گھبرا گئی، مجھے شادی کے لیے فورس کرنے لگی، جاب چھوڑنے کی ضد پکڑ لی، پر نہ تو میں شادی کرنا چاہتی ہوں ابھی اور نہ اپنی جاب چھوڑنا، اس لیے میں نے اپنی مما سے کہہ دیا کہ شاہزین نام کا ایک لڑکا ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ 1-2 بار اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے مجھ سے، میں نے اسے اب اپنی پرابلم بتا دی ہے۔ وہ بڑے گھر سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں، وہ کہہ رہے کہ وہ اب اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گا یہ مسئلہ، تو مجھے یا آپ کو اس پاگل ویڈیو بھیجنے والے شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہا ہے میں نے اپنی مما سے، بس بے وقوفی یہ ہو گئی مجھ سے کہ تمہارا نام لے لیا، مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مما تمہیں دیکھتے ہی گھر میں بلا کر شادی کی بات کرنا شروع کر دیں گی، کاش میں نے تمہاری جگہ حماد کا نام لیا ہوتا۔ دعا کا منہ بسور کر کہنا تھا کہ شاہزین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ او حماد، بالکل تمہیں حماد کا ہی نام لینا چاہیے تھا، غصے سے کہہ کر اس نے بازو چھوڑا تھا دعا کا، پھر ایک لمحے بھی وہاں نہ رکا، ہیلمٹ پہنا اور بائک اسٹارٹ کر کے چل دیا۔ پورے راستے اس کے بولے ہوئے الفاظ کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ گھر پہنچا تو بڑی دادو کو طبیعت خراب ہونے کے سبب ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کو کھڑا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ بڑی دادو کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ کافی بوڑھی خاتون تھی، اس لیے ان کی طبیعت اکثر خراب ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس بار ان کی حالت سیریس تھی۔ بڑی دادو کو محسوس ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، تو ہسپتال میں ہی انہوں نے اپنے پوتے رفیق صاحب سے کہا کہ وہ شاہزین کی دلہن دیکھنے کی آخری خواہش دل میں رکھ کر نہیں جانا چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ کنول اور شاہزین کی منگنی کر دی جائے ان کے سامنے۔ شاہزین اور کنول دونوں ہی بڑی دادو سے بہت محبت کرتے تھے، کنول نے کبھی بھی شاہزین کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑی دادو کی آخری خواہش سن پریشان ہو گئی تھی۔ شاہزین کا حال بھی زیادہ مختلف نہ تھا، لیکن بڑی دادو کی آخری خواہش کے احترام میں اس نے کنول سے منگنی کے لیے ہاں کر دی۔ ہاں کرنے کے بعد شاہزین نے کنول کو ایک میسج سینڈ کیا، جسے پڑھنے کے بعد کنول نے بھی ہاں کر دی۔ دادو نے شاہزین کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی پکڑاتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں یہ انگوٹھی تیری دلہن پہنے۔ وہ کافی مشکل سے بول رہی تھی، وہ ایک لفظ ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکتی ہیں، پھر دوسرا لفظ ادا کرتی ہیں، یہ تو آپ کی ہے بڑی دادو۔ ہاں، پر میں اسے تیری دلہن کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ شاہزین نے وہ انگوٹھی سب گھر والوں کے سامنے کنول کو پہنائی، پر نہ جانے کیوں انگوٹھی پہناتے وقت دعا کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا، دل بہت اداس ہو گیا۔ کنول کو انگوٹھی پہناتے ہی پر دل کے تاثرات کو اس نے چہرے پر ذرا بھی جھلکنے نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی دادو کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کنول کو چینل سے فون آیا، وہ اسے صبا افندی کے کیس میں اس کے شوہر پر پریشر ڈال کر انٹرویو لینے کا کہہ رہے تھے، جس میں وہ قبول کرے کہ اس نے اپنی بیوی کو پہلے جان سے مارا، پھر اسے خودکشی کا نام دے دیا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ صبا افندی کے شوہر کا ایسا انٹرویو لے آئی جس میں وہ خود قبول کر رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، تو اسے چینل میں اپنا الگ شو کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ سننے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ کر قلم ہاتھ میں لیے صبا افندی کیس کی ساری انفارمیشن جمع کرنے لگتی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر آیا تو سب ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ عجیب ہے، آپ لوگ تھوڑا سا میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ وہ منہ بسورتا ہوا کہہ کر آ کر علیشہ کی برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ کیوں کرتے ہم تمہارا انتظار؟ علیشہ اسے دیکھ اعتراض کرنے لگی، کیونکہ میں بھی اس گھر کا ممبر ہوں۔ وہ تھوڑا جتاتے ہوئے گویا ہوا، ارے اب تم دونوں پھر کتے بلی کی طرح لڑنا شروع مت ہو جانا، خاموشی سے ناشتہ کرو۔ سمین بیگم دونوں کو ایک ساتھ
آنکھیں دکھا کر خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی اسے بولیں، اس نے شروع کیا تھا، بات بے بات لڑتی رہتی ہے، جنگلی بلی کہیں کی، اس کی جلد سے جلد شادی کر کے رفع دفع کریں اسے۔ شاہزین نے عائشہ کو منہ چڑھاتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، جسے سن رفیق صاحب کو اپنی بھولی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ میں تو بتانا بھول گیا وہ، ابھی وہ بولتے بولتے اس سے پہلے دادی ہر بات بھول جاتا ہے، تبھی کہتی ہوں بادام کھایا کر۔ دادو اس میں ڈیڈ کی غلطی نہیں، سارے بادام ڈیڈ کے، یہ ڈاکو کھا جاتا ہے۔ کل میرے سامنے امی نے جو حلوے کی پلیٹ اسے دی جس پر بادام سجے ہوئے تھے، سارے سجے ہوئے بادام دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کھا گیا یہ ڈاکو۔ عائشہ نے شاہزین کے سر پر دھپ مارتے ہوئے دادی کو بتایا۔ شاہزین اپنا سر مسلتے ہوئے، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ، وہ دھمکی آمیز لہجے میں عائشہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ ورنہ کیا کر لو گے؟ اس نے شاہزین کو آئی برو اچکا کر پوچھا تھا، پھر فوراً دادو کی جانب دیکھیں دادو مجھے دھمکی دے رہا ہے یہ، کہہ کر جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ شاہ بہن ہے تمہاری، کوئی ایسا بولتا ہے بہن کو اپنی؟ وہ بھی ڈانٹ ہی رہی تھی کہ عائشہ نے سب سے نظریں بچا کر شاہزین کو آنکھ مار کر منہ چڑھانے لگی۔ دادو یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، اس پر مت جائیں، اس نے کہہ کر اپنے پاس رکھا چمچہ عائشہ کے سر پر مارا تھا۔ دادو دیکھیں، وہ دادو سے شکایت لگا رہی تھی، اگر آپ لوگوں کی اہم باتیں ہو گئی ہوں تو میں اپنی فضول بات کر لوں؟ اجازت ہے؟ رفیق صاحب نے شاہزین اور عائشہ کو گھورتے ہوئے کہا تو دونوں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ جی ڈیڈ بولیں، عائشہ نے نہایت تمیزدار انداز میں کہا۔ افندی صاحب کل میرے آفس میں آئے تھے، میں نے انہیں اس ویکینڈ گھر پر دعوت پر بلایا ہے۔ رفیق صاحب کہہ کر خاموش ہوئے تو شاہزین فوراً پوچھنے لگا، افندی صاحب یہ وہی ہے نا جن کی بیٹی نے ابھی کچھ دنوں پہلے خودکشی کی ہے؟ ہاں وہی ہیں، بیچارے بہت دکھی تھے، بتا رہے تھے کہ اس کے شوہر نے پہلے اسے جان سے مارا، پھر اسے خودکشی کا رنگ دے دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا سن کر، وہ افسردہ ہو کر بولے تو گھر کے سب لوگ اس کے شوہر کو برا بھلا کہنے لگے، جبکہ شاہزین خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ ڈیڈ جب ان کی بیٹی نے خودکشی کی اس دن وہ اور ان کا بیٹا کہاں تھے؟ یہ پوچھا آپ نے؟ شاہزین گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بیچارے اسی بات پر سب سے زیادہ افسردہ ہے کہ جب ان کی بیٹی کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی تو وہ لندن میں تھے۔ تو وہ لندن میں تھے اس دن، شاہزین نے دوبارہ اپنے والد کا کہا جملہ دہرایا تھا کچھ سوچتے ہوئے۔ کمل اپنے کیمرہ مین کے ساتھ صبا افندی کے شوہر کا انٹرویو لینے پہنچی تھی جیل میں۔ سر آپ بتائیں گے آپ نے اپنی بیوی کا قتل کیوں کیا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، پیسوں کی خاطر؟ کمل اپنی شرم نہیں آئی پیسے کی خاطر؟ کمل ابھی اپنے سوال پوچھ ہی رہی تھی کہ اس شخص نے چیخ کر کہا، بس کر دو پلیز، بس کر دو، میں کتنی بار کہوں کہ میں نے صبا کو نہیں مارا، وہ میری بیوی تھی، محبت کی شادی کی تھی ہم نے، میں اسے کیوں ماروں گا؟ آصف صاحب چیخنے سے سچ نہیں بدلتا، آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ آپ صبا افندی کو کیوں ماریں گے، تو اس کا جواب تو سب جانتے ہیں، پیسوں کی خاطر۔ آپ نے پہلے صبا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر اسے فورس کیا اپنے سارے شیئر آپ کے نام کرنے کے لیے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کمل کی بات پر آصف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے واقعی اس سے محبت کی تھی، شیئر نکالنے کا آئیڈیا اسی کا تھا، مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا، مگر اتنا معلوم ہے خودکشی سے کچھ دنوں قبل اس کی اور اس کے بھائی کی گھر پر لڑائی ہوئی تھی کسی بزنس ڈیل کو لے کر۔ آپ یقین کریں میں نے صبا سے پیسے کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ آصف کی باتوں میں سچائی جھلک رہی تھی، مگر کمل یہ سوچ کر مزید اس پر پریشر ڈالنے لگی کہ چور کب کہتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ آپ نے قتل نہیں کیا، پر پھر آپ بتائیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے ایک اتنی بڑی کامیاب بزنس وومن کو خودکشی پر اکسایا؟ بقول آپ کے آپ تو بہت پیار کرتے تھے، پھر صبا افندی نے خودکشی کیوں کی؟ مطلب میں نے نہیں سنا کہ ایک انسان اپنی خوشیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لے۔ بھائی جس کا اتنا محبت کرنے والا شوہر ہے، اتنی بڑے خاندان سے اس لڑکی کا تعلق ہے، وہ لڑکی خود بھی ایک کامیاب بزنس وومن ہے، پھر وہ لڑکی خودکشی کیوں کرے گی؟ وہ آئی بروز کا ایک گہری نظر سے آصف کے وجود کو تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے مارا ہے اسے اپنے انہی ہاتھوں سے، کہہ کر آصف اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال تھیں۔ کمل اور اس کا کیمرہ مین آصف کی بات سن حیران ہوئے تھے۔ تو آخرکار تم نے مانا، تم نے مارا ہے اسے؟ اتنا شرمناک کام کیسے کیا تم نے؟ کمل تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی۔ نکاح کر کے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کمل اور کیمرہ مین الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ نہ میں اس سے نکاح کرتا، نہ اس کے گھر والے اسے تنگ کرتے، نہ وہ ہر وقت پریشان رہتی اور نہ ہی وہ خودکشی کرتی، سب میری غلطی ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چھپ کر پر آپ کا نکاح تو 1 مہینے پہلے بڑی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ کمل اس کی بات سن الجھ کر فوراً کہنے لگی، نہیں وہ نکاح تو دنیا کو دکھانے کے لیے تھا جو صبا کی خودکشی سے 1 مہینے پہلے ہوا، ہمارا اصل نکاح تو 2 گواہوں کی موجودگی میں 3 مہینے پہلے ہوا تھا۔ صبا کی ضد پر ہم نے چھپ کر نکاح کیا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے گھر والے کبھی بھی میرے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ آصف کی بات نے کمل پر حیرت انگیز انکشاف کیے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نکاح 3 مہینے پہلے ہوا تھا، پھر آفندی صاحب آپ کے لیے مان گئے اور دوبارہ نکاح کروایا؟ جی، لیکن انہوں نے دل سے مجھے قبول کبھی نہیں کیا، ان کی نظر میں ان کی کمپنی میں کام کرنے والا عام سا ملازم ہوں۔ مجھے اب پچھتاوا ہے بہت، کاش میں نے صبا کی ضد پر نکاح نامے پر دستخط نہ کیے ہوتے۔ میری نظر میں وہ صرف نکاح نامہ نہیں تھا، وہ تو ہماری خوشیوں بھری زندگی کی نئی شروعات تھی، پر مجھے کیا پتا تھا میرا نکاح پر دستخط کرنا اسے اتنی مشکلوں میں ڈال دے گا کہ اسے خودکشی سب سے آسان حل نظر آئے گی۔
ان سب سے آزاد ہونے کے لیے کاش اس نے ایک بار کہہ دیا ہوتا، سچ کہہ رہا ہوں اپنی محبت کی قسم کھا کر میں اسے اس نکاح سے آزاد کر دیتا، کم از کم آج وہ زندہ ہوتی۔ آصف بولتے بولتے رونے لگا تھا بری طرح۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ کمل کو اس کے آنسوؤں میں چھپا درد نظر آ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آصف نے اپنی بیوی کو نہیں مارا، صبا نے خودکشی کی ہے، پر کیوں؟ یہ سوال ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ میری عمر 25 سال ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے، میں صبا سے یونیورسٹی میں ہی ملا تھا پہلی بار۔ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی میرے پاس۔ آصف ماضی کی سنہری یادوں میں کھوئے کھوئے جواب دیتا ہے، جسے سن کمل دکھی ہو جاتی ہے۔ آپ کی جب صبا سے آخری ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے کچھ کہا تھا جو آپ کو عجیب لگا ہو، محسوس ہوا ہو جیسے وہ خودکشی کا سوچ رہی ہو؟ اب کمل کے سوالوں میں نرمی آ گئی تھی۔ اس کے سوال پر کیمرہ مین نے اسے آنکھیں دکھا کر یاد دلایا تھا کہ اسے صبا کے کیس کو قتل کیس کی جانب لے جانا ہے، جس پر اس نے اپنی نظریں اپنے کیمرہ مین سے ہٹا لی تھی اور اپنی ساری توجہ آصف کا جواب سننے میں لگائی تھی۔ جی سب کچھ ٹھیک تھا، ہم نے دوپہر میں ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ وہ ایک ڈیل کو لے کر کافی پریشان تھی، وہ ابھی آگے بولے اس سے پہلے کمل فوراً پوچھ بیٹھی، کون سی ڈیل؟ کمل کے سوال پوچھتے ہی پولیس والا اندر آ گیا تھا۔ چلیں بی بی ٹائم ختم، چلیں۔ ارے ایک منٹ، بس میرا انٹرویو مکمل ہو گیا، بس ایک سوال اور۔ نہیں نہیں بس ختم، چلیں۔ پولیس والے نے ایک منٹ بھی کمل کو آصف کے پاس رکنے نہ دیا۔ یہ بات کمل کو کافی عجیب لگی۔ تم کر کیا رہی تھی؟ تمہیں آصف پر پریشر ڈالنا تھا، پر تم تو… کیمرہ مین نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا تھا۔ کمل کو غصے سے دیکھ، مجھے نہیں لگتا کہ آصف نے صبا کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کیمرہ مین کی مزید بحث سے بچنے کے لیے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر اس میں ہینڈ فری لگا کر اپنے کانوں میں لگا لی اور اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ شاہزین اور سارے چینل کے ممبرز ریسٹورنٹ میں بیٹھے پارٹی کر رہے تھے، جو چیف رباب کی جانب سے چینل کے سارے ممبرز کو دی گئی تھی۔ شاہزین کی نظریں ابھی بھی دروازے پر ٹکی تھی۔ چلو اندر چلو۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حماد نے آتے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ کارٹون کا انتظار کر رہا ہوں، ایک کام تھا۔ تم نے اسے بتایا اپنی منگنی کے بارے میں؟ نہیں، اسے بتانا ضروری نہیں سمجھتا، شاہزین نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے کہتے ہی حماد ہنسنے لگا۔ صاف بولو، وہ ہمت نہیں ہوتی تمہاری اسے بتانے کی؟ شاہزین کے دل کا چور حماد نے پکڑ لیا تھا۔ جو حماد نے کہا وہ سچ ہے، یہ جاننے کے باوجود نفی میں گردن ہلاتے ہوئے، اف تم اور تمہارے اندازے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کتنی بار کہوں تم سے، مجھے وہ کارٹون نہیں پسند، اب لکھ کر دوں کیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے حماد کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی خفگی کو حماد خاطر میں نہ لایا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ تمہارے لفظوں میں اور آنکھوں میں اتفاق کیوں نہیں؟ دونوں بہت الگ باتیں کرتے ہیں، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ چلو مان لیتے ہیں تمہارے الفاظ سچے ہیں، پر یہ آنکھیں… کہہ کر اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اللہ کہہ کر اس نے اپنی روشن پیشانی کو مسلا تھا۔ حماد، اپنا یہ آنکھوں کو پڑھنے کا چام مجھ پہ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ پارٹی میں اتنی لڑکیاں ہیں، ان کو جا کر دکھاؤ، یہ ہو سکتا ہے کوئی پٹ جائے۔ وہ حماد کو طنزیہ کہہ کر مسکرایا تھا۔ دعا تم آ گئی؟ حماد نے شاہزین کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو شاہزین بڑا خوش ہو کر پلٹا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو دعا وہاں موجود نہ تھی۔ غصے سے واپس حماد کی جانب دیکھتا ہے۔ حماد شوقی بھری نگاہ سے اف نظریں بچا کر کھڑے ہو اس کے انتظار میں، اور کہتے اسے پسند نہیں کرتے؟ عجیب، تم کس سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ دعا تمہیں پسند ہے؟ شاہزین اس کی بات سن بڑی دادوں کو یاد کرنے لگتا ہے، پھر ایک نظر اپنی منگنی کی انگوٹھی کی جانب دیکھتا ہے۔ میں دعا کو پسند نہیں کرتا حماد، وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے کہ اچانک پیچھے سے کسی کی آواز سماعت سے ٹکراتی ہے دونوں کے۔ مجھے پتہ ہے تم بار بار ایک ہی بات کیوں بولتے رہتے ہو۔ آواز سن دونوں بغیر دیکھے ہی پہچان گئے تھے کہ وہ دعا کی آواز ہے، جس نے شاہزین کا کہا آخری جملہ سن لیا ہے۔ شاہزین اور حماد دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، شاہزین اپنے ماتھے پر زور سے دھب لگاتے ہوئے۔ یہ ہر بار غلط وقت پر ہی انٹری کیوں مارتی ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ حماد دعا کو ایک نظر دیکھ چپ چاپ وہاں سے جانے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ شاہزین کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے، وہ بغیر اس کی جانب دیکھے خاموشی سے کھسک جانے کو ہی بہتر تصور کرتا ہے۔ وہ ابھی دو چار قدم آگے چلتا ہی ہے کہ دعا پیچھے سے آواز دیتی ہے، شاہزین۔ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے میں ہچکچا رہا تھا، پر دعا کے آواز دینے کے سبب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مڑنا پڑا۔ اس لمحے جب وہ مڑا لگا، وقت وہیں تھم گیا۔ دعا پر پہلی نظر پڑی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے پہلے مسکرائی، پھر چلتی ہوئی اس کی جانب آنے لگی۔ شاہزین اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیوانوں کی طرح تکتا رہا۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید اور کالے رنگ کے لباس میں سراپا حسن لگ رہی تھی۔ آج اس نے میک اپ کر کے شاہزین کے دل پر بجلیاں گرا دی تھی۔ آج آنکھوں پر اینک نہ تھا اور بالوں کا ہیئر سٹائل بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے نظریں ہٹانا شاہزین کے لیے اب ممکن نہ تھا۔ شاہزین کی آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ دعا کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ تصوراتی دنیا میں کھو گیا تھا، جہاں صرف وہ اور دعا تھے۔ ہر طرف ہریالی ہریالی تھی۔ خوبصورت سی کوئی دھن کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تھی جو اسے مدہوش سی کر رہی تھی۔ وہ دعا کے لفظ تھے جو وہ مسلسل بول رہی تھی، مگر شاہزین تو اپنی خوبصورت دنیا میں مست تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی دعا اس سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ تو بس اس کے حسین سراپے کو مسکراتے ہوئے تک رہا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہوگا، تم ہی پہ میں فدا ہوں، تمہیں ہے جب سے چاہا ہواؤں میں اڑتا ہوں، تم ہی میرے ہر پل میں، تم آج میں تم کل میں، ہے شونا ہے شونا۔ شاہزین اپنی تصوراتی دنیا میں کھویا تھا، جہاں وہ دعا کے سامنے
घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ मांग रहा है डांस करने के लिए। वो मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है और अपना नाजुक हाथ उसकी जानिब बढ़ा देती है। शाहजहान उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ कर खड़ा होता है। हर तरफ गुलाब की पंखड़ियाँ बिखरी हैं, हल्की सी हवा चलती है तो वो पंखड़ियाँ इन दोनों पर उड़कर आने लगती हैं। हवाओं में भी प्यार की महक थी। वो मुस्कुराते हुए एक हाथ दुआ की कमर पर रखता है और दुआ अपना एक हाथ उसके कंधे पर। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कह देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे शोना, हे शोना, दुआ बोलती गहरी नजरों से उसकी जानिब देखकर मुस्कुराती है। फिर शाहजहान उसकी शहादत की उंगली पकड़ लेता है। दोनों अपना एक हाथ कमर के पीछे कर लेते हैं। शाहजहान उसकी शहादत की उंगली पकड़कर उसे घुमाता है। वो मुस्कुराते हुए उफ वो मुस्कुराते हुए घूम रही थी। दोनों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। शाहजैन के चेहरे की खुशी इस लम्हे देखने से ताल्लुक रखती थी। शाहजैन का चेहरा गुलाब के फूल की मानंद खिल उठा था। वो बस दीवानों की तरह दुआ को मुस्कुराता हुआ देखे जा रहा था। हेलो, क्या हो गया, क्या सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहे हो? दुआ उसे मुस्कुराता हुआ देख पूछ रही थी, मगर वो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। दुआ उसे खोया खोया देख उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाती है, जिसके बाद वो अपने हवास में लौटा था। क्या कुछ कहा तुमने? वो बौखला कर पूछने लगता है दुआ से। कहाँ खो गए हो? कब से तुमसे बोल रही हूँ, लगता है तुम्हें मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं। दुआ खफगी से कहकर वहां से जाने लगी। अरे मुझे बहुत इंटरेस्ट है तुम्हारी बातों में, एक बार बोलो तो सही। वो पीछे पीछे कहता हुआ आया। तुम्हें तो मेरी बातें फजूल लग रही है ना? तभी खड़े खड़े कब से मुस्कुराए जा रहे हो पागलों की तरह? वो पलट कर खफगी से बोली। यार वो तो मैं जागती आंखों से ख्वाब देख रहा था। वो भोला सा चेहरा बनाकर बोला। क्या? वो उलझी निगाहों से तकते हुए। हाँ, पहले तो ख्वाब सिर्फ सोते हुए नजर आते थे, अब जागते हुए भी नजर आने लगे हैं। वो सर खुजाते हुए परेशान होकर कह रहा था। बोल रहे हो पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अजीब, कहकर दुआ नजमा के साथ चली गई। मुझे भी लगता है अगर तुम इसी तरह मेरे सामने आती रही तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। पहले तो सिर्फ तुम सोते हुए ख्वाबों में आती थी, अब तो जागते हुए भी आने लगी हो। उफ। वो उसे जाता देख खुद से भरम कलाम हुआ था। उसने तो हल्के से कहा था, पर शायद रुबाब मैम के कान बहुत तेज थे। उन्होंने शाहजहान की बात सुन ली थी। वो बराबर में आकर उसे पागलपन नहीं, मोहब्बत की बीमारी कहते हैं जनाब, कहकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। मोहब्बत? मुझे? वो भी इस कार्टून से? नो नेवर, कभी नहीं। वो उलझा उलझा सा था अपने दिल में पैदा हुए अपने जज्बात को लेकर। दुआ को पूरी पार्टी में महसूस होता रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पीछे बार बार पलट कर देखती, मगर कोई नजर नहीं आता। क्या हुआ? नजमा ने उसका परेशान चेहरा देख इस्तफसार किया। नहीं कुछ नहीं। इसे लगा शायद उसका वहम हो, इसलिए उसने नजमा को कुछ नहीं बताया और मुस्कुराते हुए, चलो मैम रुबाब से मिलते हैं। नजमा ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों जब रुबाब से मिलने पहुंची तो रुबाब के पास एक हसीन सा नौजवान लड़का खड़ा था। हेलो मैम, दुआ ने कहा। तो वो नौजवान दुआ की आवाज़ सुन पलटकर दुआ की जानिब देखने लगा। उसकी निगाहें दुआ को देखते ही चमकी थी। वो मुस्कुराते हुए, आप दुआ है ना? दुआ इस अजनबी शख्स से अपना नाम सुन थोड़ा हैरान हुई। जी मैं ही हूँ। और आप? दुआ के सवाल पर नजमा फौरन बोल उठी। अरे ये शहरियार आफंदी हैं, आफंदी ग्रुप के मालिक, तुम इन्हें नहीं जानती? दुआ नफी में गर्दन हिलाती है तो रुबाब मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं दुआ, ये शहरियार आफंदी हैं। दुआ से कहकर वो शहरियार की जानिब मतवजा होकर, और आप तो दुआ को जानते ही हैं, जवाबन शहरियार मुस्कुरा देता है। हेलो दुआ, अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे नहीं पता था हम फिर इतनी जल्दी मिलेंगे। शहरियार ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा था। दुआ ने उसे हाथ मिलाकर जब छोड़ना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि शहरियार उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा। वो कंफ्यूज निगाहों से शहरियार को देख। हम पहले कब मिले? मुझे याद नहीं, मैं आपसे पहले कभी मिली हूँ? अरे हम तो रोज मिलते हैं। उसके कहने पर दुआ उलझी निगाहों से। कहाँ? दुआ का परेशान चेहरा देख मुस्कुराते हुए टीवी पर शहरियार की कहते ही नजमा और रुबाब हंसने लगी, जबकि दुआ उसकी बातों में थोड़ा उलझ गई थी। उसने हाथ छुड़ाना चाहा अपना तो वो मुस्कुराते हुए छोड़कर उसके वजूद को तकने लगा, जो दुआ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दुआ पानी का गिलास उठाकर पानी पीती और सोचने लगती है। उसे शहरियार आफंदी कुछ अजीब महसूस हुआ था। उसकी बातें दुआ के जहन में घूम रही थी। कहाँ गुमो? हम्माद ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक से हाथ रखे जाने के सबब घबरा गई थी। हम्माद उसे घबराता हुआ देख, क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? ये मैं हूँ हम्माद, वो मुस्कुराता हुआ बोला। इसी लम्हे फोन की घंटी बजी। दुआ ने बगैर नंबर पर देखे कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी जानिब से भारी सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। मुझे किसी का तुम्हें छूना पसंद नहीं, इससे कहो दोबारा तुम्हारे हाथ लगाने की गलती ना करे। दुआ ये सुनते ही पीछे मुड़कर परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगी। तुम कहा हो? तुम इस वक्त पार्टी में मौजूद हो ना? सामने आओ, मेरे सामने आकर बात करो मुझसे, दुआ ने कहा। तो जवाबन वो शख्स मुस्कुराते हुए, ठीक वक्त का इंतजार करो मेरी सेक्सी लेडी, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। सब कुछ ठीक तो है? फ़ोन पर कौन था? हम्माद ने फिक्रमंद होकर पूछा। पता नहीं, बस मैसेज और कॉल कर करके तंग करता है, दुआ ने कहा। तो हम्माद ने उसका मोबाइल देखने के लिए मांगा। मैं देखता हूँ इस शख्स को, तुम फिक्र मत करो, हम्माद ने कहकर उसके कंधे पर हाथ रखा था। हम्माद के हाथ रखते ही शाहजेब वहाँ आया था। क्या हुआ, इतने सीरियस चेहरे क्यों बने हुए हैं तुम दोनों के? उसके सवाल पर हम्माद ने उसे पूरी बात बताई थी।